हमारा आज का नॉवल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, लाइट सा, फनी सा नॉवल है। ये नॉवल आपको बहुत ज़्यादा हंसा के जाएगा। इन शॉर्ट एक क्वालिटी टाइम आप लोग स्पेंड करोगे इस नॉवल को सुनते हुए और बहुत इंजॉय करोगे, और कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ से इस नॉवल को रिलेट ज़रूर करोगे। ऑल्दो आई स्टिल कैन नॉट कंसिडर माई सेल्फ एज अ नॉवल लवर। मैं जस्ट पढ़ देती हूँ नॉवेल्स, मुझे नहीं लगता कि अभी भी मैं एक नॉवल लवर हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड्स, इवन मेरी बेस्ट फ्रेंड एक्सट्रीम वाली नॉवल लवर्स हैं, तो मुझे पता है यहाँ जो कुछ इंसिडेंट्स वगैरह हैं, मैंने उन लोगों की लाइफ में देखा है कि किस तरह से नॉवेल्स आपकी लाइफ पर असरअंदाज होते हैं। और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है या अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, दैट मीन्स कि आप भी नॉवल लवर हो, नॉवल सुनने में इंटरेस्टेड हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी रिलेट करोगे इस नॉवल से कि किस तरह से नॉवेल्स आपकी लाइफ पर असर डालते हैं। आई एम प्रीटी श्योर यू विल डेफिनेटली गोना लव दिस नॉवल। बहुत ही फनी सा और इंटरेस्टिंग सा नॉवल है। आई रियली डू होप सो कि आपको ये नॉवल पसंद आएगा, और क्योंकि ये नॉवल मैंने खुद से चूज़ किया है, मेरी फेवरेट कलेक्शन में से है, तो मैं अपनी प्यारी सी लिसनर समया को डेडिकेट करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। और हाँ, लास्ट बात, नॉवल शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि ना, नॉवल जब मैं रीड कर रही थी ना, तो एक्चुअली बीच में कहीं एक सीन है, कुछ ब्लूपर्स भी आई थिंक हैं, वो मैंने जाने दिए हैं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला उनको एडिट करने का। और ना काफ़ी सारी ऑडियोज़ बन जाती है ना रिकॉर्ड करते हुए, फिर उनको बाद में एडिटिंग करनी होती है। अब मुझे नहीं था पता, बीच में ना कहीं एक ऑडियो ऐसी भी गुजरी थी जब मैं एक्चुअली नॉवल पढ़ते पढ़ते मैं थक गई थी, तो ना मैंने बैकग्राउंड से टेक लगा रही थी, तो वो ना एकदम मेरा सर थोड़ा ज़ोर से लगा तो मेरी आई निकली थी ठीक है, तो ना लाइक मेरे सर पे लगी थी। तो अब मुझे नहीं, क्योंकि वो काफ़ी सारी ऑडियोज़ पड़ी हुई थी पार्ट्स में, और तो फिर मुझे नहीं था पता वो कौन सी वाली ऑडियो थी जहाँ मेरे सर पे लगी थी। तो मुझे एडिट, या तो मैं सारा सुनती, इतनी मैं वेली नहीं थी कि मैं सारा सुनती वो कहाँ था, तो अब वो गुजर गया, वो जहाँ भी होगा बस सुन के और इग्नोर करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ, विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। टुडे इज़ अ कंप्लीट नॉवल नेम्ड एज वो पागल सी बाय सहर साजिद। सो लेट्स स्टार्ट इट। एक बेचारा सा, आम सा, न अमीर न गरीब, न खूबसूरत न बदसूरत, न गोरा न काला, न बहुत लंबा न बहुत छोटा, यानी हर लिहाज से दरमियाना सा लड़का। मगर उस दरमियाने से लड़के को मोहब्बत जैसी आम बीमारी बड़े ही आम अंदाज में लाहक हो गई थी, और वो सख्त नाला है, भाई बहुत ही नाला है। मोहब्बत से? अरे नहीं, तो फिर किससे? उन्हीं से जो, खैर चलिए आप भी सुनिए और फैज़याब होइए नोमान आबिद की कहानी से। नोमान आबिद का ख़त एक मशहूर डाइजेस्ट की मदिरा के नाम। देखिए, मैं इतने गुस्से में हूँ कि सलाम करना भूल चुका हूँ, और वो भी जानबूझकर। आपके डाइजेस्ट में जितनी भी मुसन्नफ़ीन हैं, ख़वातीन मुसन्नफ़ीन, मुझे उनसे इतनी सख्त और इंतहाई शदीद किस्म की शिकायत है कि मैं उनके ख़िलाफ़ FIR कटवा सकता हूँ, फ़ौजी अदालत तक जा सकता हूँ, मुकदमा दर्ज करा सकता हूँ। ये तो अब इसे मेरी शराफत ही मानिए जो मैं आपको मुत्तला कर रहा हूँ, और आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरा ख़त शाया किया जाए, वरना FIR। आगे आप खुद समझदार हैं। ब्रैकेट, फ़ों फां करते हुए बेहद सुर्ख चेहरे और मज़ीद सुर्ख होते चेहरे के साथ, मेरा दिल चाहता है कि इन ख़वातीन मुसन्नफ़ीन के कलम स्याही की किल्लत का शिकार हो जाए। माजरत के साथ, मगर मैं ऐसा ही चाहता हूँ। गज़ब खुदा का, खुदा की बना। क्या इनको मालूम है ये अपने कलम के ज़रिए करती क्या हैं? क्या वो जानती हैं? क्या उन्हें मालूम है? उन्हें क्या खबर, उन्हें क्या मालूम? वो जुल्म के पहाड़ होते हैं जो मुझ जैसे मस्कीनों पे टूट पड़ते हैं। दुखों का अंबार होता है जिसके नीचे हम जैसे कई पिसते हैं। करबो अलम का एक दरिया होता है जिसमें अपने जैसे कई भाई तो ज़रूर ही गर्क होते होंगे। और ये लिखारी
ان کو بھی اپنے قلم کا سارا کمال، ذہن کی تمام تر صلاحیتیں اور الفاظ کی تمام گانٹھوں کی گرہیں اسی وقت کھولنی یاد آتی ہیں جب یہ ہیرو کو بیان کرتی ہیں۔ یہ صفات پہ صفات، یہ صفات پہ صفات، مگر حلیہ ہے کہ مکمل ہونے میں ہی نہیں آ رہا۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، مرد حضرات بھی فدا ہو جائیں اور اپنی انگلیوں کو چبا لینے میں ذرا بھی تردد کا مظاہرہ نہ کریں۔ خبردار، خط کو بند مت کریں۔ رتی کی ٹوکری کا پیٹ پہلے ہی بہت بھرا ہوا ہے، پورا پڑھیے۔ مدیرہ صاحبہ، ورنہ FIR بریکٹ آنکھیں نکالتے ہوئے دھمکی سٹائل میں۔ ہاں تو یہ ہیرو نامی مخلوق، مجھے بتایا جائے کیا یہ مریخ سے امپورٹ کیا جاتا ہے یا اس سلسلے میں چاند والوں سے رابطہ کیا جاتا ہے؟ اف 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 اور پھر سے اف۔ کیا اسپائڈر مین، سپرمین، آئرن مین، بیٹ مین اور کیا کیپٹن امریکہ اور نامعلوم کون کون سے مین؟ ماننا پڑے گا بھائی، یہ انہی مصنفین کا کمال ہے۔ سارے مینوں بریکٹ مین کی اردو جمع ورژن کو سمیت ان کی خوبیوں کے یہ صرف ایک ہیرو میں جمع ضرب اور پھر تقسیم کر کے دکھاتی ہیں۔ نا رہا کیا لکھا ہے؟ اچھا رہا مائنس، نا ٹھیک ہو گیا۔ سٹارٹ میں وہ جمع تفریق اور وہ ضرب دے دیا نا، تو وہ کہتا ہے مائنس، نا اس کا تو سوچنا بھی نہیں۔ مائنس نفی یا پھر نیگیٹو، اس کا ہیرو سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہو سکتا اور پھر سے نہیں ہو سکتا۔ بندہ خدا انسانوں کی ہی مخلوق ہے نا وہ۔ اور رہی بات پرسنالٹی کی، لے جی ادھر تو سمجھیے اخیر ہو گئی، انت ہو گئی۔ ایسی آفت شخصیت جو آج تک آنکھ نے دیکھی اور نہ ہی اس کو یہ شرف کبھی حاصل ہو سکے گا۔ قد یہ 6 فٹ سے نکلتا ہوا اور 7 فٹ سے بچتا ہوا، اتنا کہ عالم چنا اپنی قبر میں کام کر رہ جائے بریکٹ اس کا ریکارڈ جو ٹوٹتے ٹوٹتے بچا۔ شکل و صورت ایسی کہ ٹام کروز، یہ کیا ہے، بریڈ پٹ پتہ نہیں کیا کہ رکھ کر پٹائی کرنے کو دل چاہے۔ حمزہ علی عباسی کو تو دریا برد کر دو اور فواد خان اسے تو گولی سے اڑا دو۔ اور ڈیشنگ، سمیشنگ اور پتہ نہیں کون کون سے انگ، وہ تو صرف ہیرو کے لیے ہی ہوتے ہیں اور اسی پہ سجتے ہیں، اور معلوم نہیں وہ کون سی دنیا ہے جو یہ ٹام کروز شروز پہ مرتی ہے۔ بریکٹ واضح رہے کہ شروز میں بریڈ پٹ یہ نا کوئی نام ہے بٹ میں جانتی نہیں، یہ کوئی سیلیبریٹی ہے، ٹھیک ہے تو اگنور کرو۔ حمزہ علی عباسی اور فواد خان شامل ہیں۔ ہائے خبردار، ہوشیار، طوالت کا بہانہ ہرگز نہیں چلے گا، ورنہ FIR بریکٹ تھانے دارانہ سٹائل۔ اب بات ہو جائے ذہانت و فطانت کی، وہ ذہانت اور ایسی فطانت کہ شرلاک ہومز شرما جائے، جیمز بانڈ منہ چھپاتا پھرے، اور عمران علی بریکٹ عمران سیریز کو تو تھپڑ لگانے کو دل چاہے۔ کیا غضب کا ٹیلنٹڈ دماغ پایا ہے ہیرو صاحب نے کہ نیوٹن کے دماغ کو میوزیم سے باہر پھینکوانے کا دل چاہے۔ آنکھوں سے بولتا ہوا، لفظوں سے جادو جگاتا ہوا، حرکتوں سے پچھاڑتا ہوا اور مسکراہٹ سے لڑکیوں کی کثیر تعداد کو فنا کرتا ہوا۔ یہ مجھے ہیرو کم کوئی جانور زیادہ لگتا ہے، جراسک پارک کا ڈائناسور نہ ہو تو۔ کیسی فینٹیسی، توبہ بریکٹ گال پیٹتے ہوئے خالص اما رشیدہ کے سٹائل میں، اور پھر سے توبہ، وہ فینٹیسی کہ باربی کی ساری موویز کو آگ لگا دو، ایسی جادو نگری کہ ہیری پوٹر فلم کی سیڈیاں بریکٹ CD کی اردو جمع ورژن توڑ ڈالو۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ سارے الفاظ آپ کو بے حد برے محسوس ہو رہے ہوں گے، مگر کاش کہ آپ میرا دل دیکھ پاتی، اے کاش، میرا معصوم سا چھوٹا سا بیچارہ سا دل۔
नम आंखें साफ करते हुए। और जब ये मोहतरम हीरो साहब ब्रैकेट अचानक ही जलाली गुस्सा औध कर आया, रोमांस पे आए, तो क्या रोमियो तो क्या जैक डॉसन ब्रैकेट टाइटैनिक का हीरो, इन सब को पीछे छोड़ते हुए हमारे मोहतरम हीरो साहब आंखें फट जाएं और दिल शक हो जाएं ख़वातीन कारीन के, और काश के दांत ड्रैकुला जैसे हो जाएं जो पीने को खून नहीं स्याही मांगे, वो भी इन ख़वातीन लिखारियों के कलम की ब्रैकेट मुझ जैसे सारे भाइयों की मुश्तरका ख्वाहिश। और अभी तो मैंने उन जगहों का जिक्र खैर तो किया ही नहीं जो इन मुसन्निफीन के नॉवेल्स में लिखी जाती हैं। वो जगहें कि अल अमान और अल हफीज़, एफल टावर, नियाग्रा फॉल और वो दरियाए सीन का मशहूर पुल। बंदा पूछे, ये एफल टावर की जगह ये अपना मीनार पाकिस्तान नहीं हो सकता था क्या? चलो माना कि एफल टावर मीनार पाकिस्तान से ज़रा सा ही लंबा है, मगर ये भी कोई बात है जिसकी बिना पे मीनार पाकिस्तान को रोमांटिक प्लेस ना माना जाए? और उस नियाग्रा फॉल की जगह कराची का समुंदर भी तो हो सकता है ना? और ये सतूर पढ़ते हुए मदीरा बहरे हैरत में गौता जन होकर इस कदर मुश्तरक की तलाश में है जो कि फाल ब्रैकेट आबशार और समुंदर में है। और ब्रैकेट गुस्से से कफ उड़ाते हुए, उसका फपल की जगह रावी का पुल नहीं हो सकता था क्या? उस काफिर पुल, ला हौला वला कुव्वता, उस काफिर पर व्हाट द हेल, उस काफिर पुल, या अल्लाह मेरी उर्दू, एकदम मुसलमान उन जगहों पे जाते हुए और महबूबा को ले जाते हुए मेरे भाइयों की चीखें निकल जाएं, कराहें उबल पड़ें, जिस्म की चोलें हिल जाएं और बाल एक रात क्या चंद घंटों में ही सफ़ेद हो जाएं। इतना खर्चा? अब हर कोई बिजनेस टाइकॉन, वजीर शजीर, इंडस्ट्री का मालिक थोड़ा ही होता है। कोई मुझ जैसे गरीब सफ़ेद पोश पर्दा पोश भी तो होता है ना, है कि नहीं? खबरदार ब्रैकेट दांत पीसते हुए, जो ख़त को गैर ज़रूरी समझा, वरना FIR, गर्दन अकड़ा कर सख्त तंबीही अंदाज। अब आप खुद इंसाफ करें, क्या ये जुल्म नहीं? क्या वाकई ही ये जुल्म नहीं? मेरा दिल वो दर्द से फटा जा रहा है, और मेरी जेब वो मुझसे भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में धाड़े मार मार कर रोती है। और आखिर में आपसे मौदबाना इल्तमास है कि खुदारा मुझ पे और मेरे जैसे कई दूसरों पर रहम किया जाए। मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, और इसी एहतराम के साथ ये अर्ज़ है कि खुदारा ऐसी मखलूक को डाइजेस्ट में हरगिज़ जगह ना दी जाए। और आखिर में ब्रैकेट, आखिर होगा कब? मदीरा अब दांत पीसते हुए सोच रही है। एक ख्वाहिश अर्ज़ है कि काश मैं ड्रैकुला होता, ऐसा ड्रैकुला जो कि पीने को खून नहीं स्याही। अब तक तो आप समझ ही गई होंगी, तो फिर अल्लाह हाफिज़, बस सलाम। एक इंतहाई मजबूर हीरोज़ का सताया हुआ और मुसन्नफ़ीन का मारा हुआ नोमान आबिद। खसूसी नोट ब्रैकेट, ख़त शाया किया जाए वो भी पूरे का पूरा, वरना FIR नहीं फौजी अदालतें। नेक्स्ट सीन, ये एक कॉलेज का मंजर है। कॉलेज की पथरीली रविश, जिसके दोनों किनारों पे ऊंचे ऊंचे हरे भरे सरसब्ज दरख्त हैं, और इन दरख्तों से ज़रा परे रविश के दोनों अतराफ में खूबसूरत हरी घास के लॉन हैं, जिनमें फूलों की क्यारियाँ ही फूलों के बोझ से नाला दिखाई देती हैं। अगर इस पथरीली रविश पे नाक की सीध में ब्रैकेट और पतरस के मुताबिक अगर नाक टेढ़ी हो तो हामिल हिजा को हर कसूर से मुस्तस्ना माना जाए। चलते जाएं तो आप ऑडिटोरियम के सामने जा रुकेंगे।
اگر آپ گھوم کر پیروں کو ذرا سی تکلیف دے کر آڈیٹوریم کی پچھلی طرف پہ جائیں تو وہاں موجود سیڑھیوں پہ آپ کو ایک لڑکی بیٹھی ہوئی دکھائی دے گی، نرم و نازک سی، کسی شاعر کے خواب سی، ذرا میٹھی سی اور بہت ساری نمکین۔ اس کا منہ بری طرح سے لٹکا ہوا ہے، اس کا چہرہ دھواں دھواں ہے اور وہ عجیب غمناکی کی تصویر بنا ہوا ہے۔ وہ لڑکی غم کی پینٹنگ نظر آتی ہے اور دکھ کی تو گویا عملی تفسیر ہے۔ اس کا سانس جیسے اندر ہی اندر گھٹ رہا ہے اور وہ بار بار گہرے سانس لے کر تنفس کو بحال کرنے کی اپنی بہترین کوشش میں ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہیں مگر آنسو آنکھوں سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں اور وہ سخت تکلیف میں ہے۔ آنسو جیسے اس کے دل پہ گر رہے ہیں اور اس کے دل کو کاٹ کاٹ کر خون ہونے کا سبب بن رہے ہیں۔ وہ خلاؤں میں گھور رہی ہے اور ایسے کسی غیر مرئی نقطے کی تلاش میں ہے جس کو وہ مزید گھور سکے۔ اس خوبصورت سی غمگین لڑکی کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی موجود ہے اور اس غمگین لڑکی کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے بے حد ہمدردی سے اسے دیکھ رہی ہے۔ اس کا تسلی دینے کا ایک انداز ہے مگر تسلی کسی بھی طرح وقوع پذیر نہیں ہو پا رہی ہے۔ نائلہ، بلاخر اس غمگین لڑکی نے اپنے ساتھ موجود لڑکی کو مخاطب کیا تھا، تمہیں معلوم ہے میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ، سب سے بڑا غم کیا ہے؟ یاد رہے کہ یہ سوال پوچھتے ہوئے وہ تھوڑی سی میٹھی اور نمکین سی لڑکی خود زندگی کا سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑا غم نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ نائلہ نے بھی انوکھے سے لہجے میں پوچھا۔ وہ چند لمحے ضبط کی آخری منزلوں کو عبور کرتے ہوئے اسے دیکھتی رہی اور پھر اس نے ہونٹ دباتے ہوئے سر جھکایا تھا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ذرا سا تو کف، شاید اس کے گلے میں آنسو اٹکے تھے، کہ عالم شاہ مر گیا، بریکٹ جو چلے تو جاں سے گزر گئے کا ہیرو، اور اب وہ نیم مجنوں حالت میں دور، بہت ہی دور آسمان کی وسعتوں میں کچھ کھوج رہی تھی، بریکٹ شاید عالم شاہ کی روح کو۔ صبح نے پچھلے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ کیوں؟ وہ صبح کے ابو تھے جو اس اطلاع پہ چونکے تھے۔ یہ صبح ہے، نام ہے ویسے۔ وہ اس کے کسی ناول کا ہیرو مرا گیا ہے۔ یہ صبح کی امی تھیں جنہوں نے یہ اطلاع کافی چڑچڑے انداز پہ پہنچائی تھی اور اس اطلاع پہ صبح کے ابو نے ایسا منہ بنایا کہ جیسے فل انہیں ہی کروانے ہوں۔ نہیں، فل نہیں، یا اللہ، کہ کل انہیں ہی کروانے ہوں۔ یار اس میں ٹائپنگ مسٹیک ہے، ٹھیک ہے، اگنور کرنا۔ فل ہے کدھر؟ بلاؤ اسے، رہنے دیں، کون سا اثر ہونا ہے اسے؟ اوفو، کھائے گی نہیں تو مزید حالت خراب ہوگی، بلاؤ اسے، بات کرتا ہوں میں۔ وہ کچھ جھنجھلا کر بولے تھے۔ تھوڑی دیر بعد صبح ان کے کمرے میں موجود تھی۔ جاوید صاحب خاموشی سے اسے اندوہناکی اور غمناکی کی تصویر بنے ہوئے دیکھتے رہے تھے۔ پھر ایک گہرا سانس بھر کر انہوں نے اس پر سے نظریں ہٹائی تھیں۔ ان کی بیٹی کچھ ایسی ہی جذباتی تھی۔ ادھر آؤ صبح بچے، میرے پاس آؤ۔ انہوں نے بڑے ہی پیار سے پکارا تھا، بلکہ پچکارا تھا، اور لے جی، صبح نے منہ بسوڑنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا میرے بچے، کیوں ایسی حالت بنائی ہے؟ اپنے پاس بٹھاتے ہوئے جاوید صاحب نے اسے ساتھ لگایا تھا اور بس ابو، وہ جاوید صاحب کے گلے لگ کر اس بے ساختہ انداز میں روئی تھی کہ عرصہ دراز کے بعد شبنم کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ بس بس میرے بچے، بتاؤ تو صحیح۔ ہچکیاں، عالم، ہچکیاں، عالم شاہ، پھر سے ہچکیاں، عالم شاہ مر گیا ابو، اور وہ رونا کہ خدا کی پناہ۔ اور جاوید صاحب اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو وہ اپنی ہنسی روکنے کی بہترین کوشش میں سرگرداں دکھائی دے رہے تھے۔ بس بس میری جان، جانا تو سب کو ہے، ایک نہ ایک دن، چلو وہ ذرا جلدی چلا گیا، بڑی جوانی میں ہی صحیح، بس کیا کریں، موت جوانی تھوڑا ہی دیکھتی ہے۔ چل میرے بچے، چپ ہو جا، شاباش۔ اور اس کا دھواں دار قسم کا رونا بتدریج کم ہو رہا تھا اور
پھر تھوڑی دیر بعد وہ ان سے الگ ہو کر اپنی آنکھیں اور ناک صاف کر رہی تھی، واضح رہے کہ ہچکیاں لیتے ہوئے۔ چلو میرا بیٹا اب کھانا کھاؤ، شاباش، تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو اس کی روح کو تکلیف ہوگی نا۔ جاوید صاحب نے بھی اسے وہاں پہ ہی لا کے مارا تھا جہاں وہ مر سکتی تھی۔ دل نہیں کر رہا ابو، حسب توقع جواب۔ حسب عادت جاوید صاحب نے کہکہوں کے جم غفیر کو اپنے اندر ہی روکا تھا، اور کس طرح روکا تھا وہ کہا نہ ہی پوچھئے۔ تھوڑا سا اپنے ابو کی خاطر، کیا اب مرے ہوئے کی خاطر تم زندوں کو بھول جاؤ گی؟ ایموشنل بلیک میلنگ، ماں باپ کا عظیم اور مشہور زمانہ ہتھیار۔ ابو، وہ تڑپ کی بولی تھی، اور ذرا ملاحظہ فرمائیے وہ تڑپی کس بات پہ تھی؟ زندوں والی بات پہ؟ ارے نہیں، مرے ہوئے والی بات پہ۔ میں کھانا کھا لیتی ہوں مگر آپ اسے مرا ہوا نہ کہیے، وہ زندہ رہے گا میرے دل میں۔ کچھ لوگ اس طرح سے مرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ، جاوید صاحب اش اش کر اٹھے تھے۔ اس کے فلسفے پہ نامعلوم کس ناول کا اثر تھا، چلو جو بھی تھا، وہ کھانا کھانے پہ تیار ہو گئی تھی، اتنا ہی بہت تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا باپ ہے اور کیسی بیٹی ہے۔ بیٹی کا تو خیر لڑکیوں کی اسی قوم سے تعلق تھا جو کہ ڈائجسٹ ناولز وغیرہ پڑھتے ہوئے کھانا جلا دیتی ہیں، ہاتھ جھلسا لیتی ہیں، جن کو ناولز پڑھتے ہوئے امی کی ایمپلیفائر جیسی آواز بالکل بھی سنائی نہیں دیتی، اور جب زور سے دھپ پڑتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے وہ دور سے آتی آواز اتنی بھی دور نہیں تھی۔ یہ وہی قوم جو کہ ڈائجسٹ ناولز کو اس طرح سے گم ہو کر پڑھتی ہے، پاس سے بارات گزر جائے، بما ڈھول تاشے، شہاب ثاقب ٹوٹ کر گر پڑے، زلزلہ آ جائے یا سیلاب بہہ جائے، کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ وہی قوم جو کسی کالج کلاس فیلو حتیٰ کہ محلے فیلو کے پاس موجود نیا ڈائجسٹ یا ناول دیکھ کر کسی لسوڑے جیسی بھکاری بن جاتی ہے اور سونے پہ سہاگا، اس میں بالکل بھی شرم محسوس نہیں کرتی۔ وہی قوم جو کتابوں کے اندر ناول ڈائجسٹ چھپا چھپا کے پڑھتی ہے، وہی قوم جس کی رال چکن کڑاہی، بریانی، شوارما یا کبابوں سے نہیں ٹپکتی، وہ ہر اس ناول ڈائجسٹ پہ لپکتی ہے جو انہوں نے نہ پڑھا ہو، اور وہی قوم جو کہ ناول یا ڈائجسٹ کو اس طرح سے چٹ کر کے پڑھتی ہے کہ بیچاری دیمک شرمندہ ہو جائے۔ یہ ساری قوم ایسی ہوتی ہے کہ عالم شاہ میرا ہے والے جملے پہ آپس میں اس طرح سے لڑتی ہے کہ بات بال نوچنے کی نوبت تک جا پہنچتی ہے، اور وہ قوم جو کہ ہیرو ہیروئن کے غم میں 8 آنسو بلا کسی توقف کے بہاتی ہے۔ ہاں تو بیٹی تو ایسی ہی تھی، اور ایسی قوم کی سردار کہلانے کا حق محفوظ رکھتی تھی۔ اور ابا جان، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صبح اکلوتی ہوگی یا پھر 4-5 بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی بہن ہوگی، یا پھر یہ کہ وہ گھر بھر میں سب سے چھوٹی ہوگی، تو عرض یہ ہے کہ آپ کے سارے مفروضات غلط ہیں۔ صبح کی 2 بہنیں اور 3 بھائی تھے، اور وہ گھر بھر کی لاڈلی بھی نہیں تھی۔ عالم شاہ کی وفات کو 5-6 ماہ گزر چکے ہیں، اور اب وہ کافی بہتر حالت میں ہے، کھاتی پیتی بھی ٹھیک ہے اور سوتی بھی ہے، اور کبھی کسی بات پہ ہنس بھی دیتی ہے، سدے شکر کہ اس نے یہ ناول اپنی اشاعت کے کافی عرصے بعد پڑھا تھا۔ صبح کو یہ مطالعے کی لت اپنے ابا جان سے لگی تھی۔ ان کے گھر میں باقاعدہ ڈائجسٹ آتے تھے۔ ابا جان کا لائبریری کارڈ بھی تھا جو ان سے زیادہ صبح کے زیر استعمال تھا، اور اس کا اپنا کالج لائبریری کارڈ وہ تو پوچھے ہی نہ، سال میں 2 دفعہ بنتا تھا، ایک دفعہ تعلیمی سال کے آغاز میں اور دوسری دفعہ تعلیمی سال کے درمیان میں۔ اتوار بازار کا اسپیشل دورہ صرف ناولز کی خاطر کیا جاتا، نہ صرف یہ وہاں آدھی قیمت پہ پرانے ناولز بیچ کر نئے ناول خریدے جاتے۔ یہ ابا اور صبح کی مشترکہ ہابی تھی۔ ابا کی گھر بھر میں اسی وجہ سے صبح سے ہی زیادہ بنتی تھی۔ وہ دونوں ہی محبت میں بچت کے ضرور ہی قائل تھے۔
واضح رہے کہ کتابوں کی محبت۔ آج کل اس کا دل پہلے کی نسبت کافی حد تک بہل چکا تھا اور وہ ایک نیا ناول پڑھ رہی تھی، اور وہ بھی بھلا کون سا؟ امر بیل۔ ہاں۔ اور ابھی جب کالج وین اسے اس کے گھر والی لین کے باہر اتار کر گئی تھی تو اس سے بالکل بھی صبر نہیں ہوا جا رہا تھا، اتنا بھی نہیں کہ وہ گھر پہنچ جائے، کیونکہ وہ آخری صفحات پر تھی۔ عمر جہانگیر کو گولی لگ چکی ہے اور محض گولی لگنے پر ہی وہ سارا دن کالج میں ضبط کر کے روتی رہی ہے، اور اب جب کہ وہ اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی تو اس نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈال کر امر بیل برآمد کیا اور ادھر ادھر دیکھا، کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اور جب یہ یقین ہو گیا کہ وہاں کوئی نہیں تھا جو اسے دیکھ رہا تھا، سو وہ چلتے ہوئے ناول کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اسے پڑھتے ہوئے اس طرح سے چلتی جا رہی تھی کہ سامنے کنکریٹ کی بنی دیوار بھی آ جاتی نا تو اس میں سے بھی وہ پار گزر جاتی۔ ایویں ہی بے دھیانی میں ہی صحیح، وہ بے حد آہستگی سے چل رہی تھی، کیونکہ وہ بے حد تیزی سے صفحات الٹ پلٹ کر پڑھ رہی تھی، اور دور سے وہ ایسا پیارا لائق بچہ دکھتی تھی کہ جو امتحان ہال میں بس داخل ہونے ہی والا ہو، اور جس کو دیکھتے ہی لڑکیوں کی امائیں اور لڑکوں کے باپ اشارے کر کے اور تانے دے کر اپنے بچوں کی مت مار دیں، کیونکہ ناول کے اوپر کور چڑھا ہوا تھا اور وہ کسی ٹیکسٹ بک جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں، تو وہ ناول میں غرق ہو کر چلتی ہوئی تیزی سے صفحات الٹتی جا رہی تھی کہ اچانک ایک زوردار آواز آئی، دھڑام، اور ناول اس کے ہاتھوں سے نیچے گرا تھا، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کتاب پکڑنے کے سے انداز میں لیے ساکت کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ یہ ناقابل یقین تھا، اس کے دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی تھی، اور سانس نامعلوم وہ کدھر تھا بھی یا نہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ شدید صدمے میں تھی، جس کے بعد انسان پتھر ہو کر رہ جاتا ہے، اور وہ ایسے زلزلے کی زد میں تھی جس کے بعد انسان ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ مگر سوال اٹھتا ہے کہ کیوں؟ عمر جہانگیر بھی مر گیا تھا؟ آنسوؤں کا ریلا تیزی سے آنکھوں کی جانب بڑھا تھا، اور پھر آنسو ٹوٹ کر اس کے شفاف گالوں پہ بہنے لگے تھے۔ سڑک پہ کوئی نہیں تھا، باخدا کوئی نہیں تھا، مگر نامعلوم وہ کہاں سے وارد ہو گیا تھا۔ مس خاتون، سنیے پلیز، کیا ہوا؟ اینی پرابلم؟ نیڈ ہیلپ؟ ہیلو پلیز۔ وہ اس کے پاس سے ہو کر گزر جانا چاہتا تھا، مگر اس کی تشویشناک حالت نے اس کے قدم ہی پکڑ لیے تھے۔ صبح نے اتنی آوازوں پہ عجیب زومبی سٹائل میں گردن گھما کے اسے دیکھا کہ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ عمر جہانگیر، ہچکیوں کا طوفان۔ کیا ہوا عمر کو؟ وہ بیچارہ سمجھا کہ عمر جہانگیر اس کا کوئی عزیز رشتہ دار ہے، کوئی بھائی شائی، اور اگر صبح کو اس سوچ کا پتہ چلتا تو وہ سب کچھ بھلا کر کم از کم ایک گھونسا تو اسے ضرور ہی مارتی۔ مر گیا، عمر جہانگیر بھی مر گیا۔ اس قدر تڑپ اور تڑپا دینے والے انداز میں کہا گیا تھا کہ سامنے موجود شخص واقعی ہی تڑپ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر نہایت ہی ہمدردانہ جذبات ابھرے تھے، مگر اگلے ہی لمحے وہ بری طرح سے بوکھلایا تھا۔ عمر جہانگیر مر گیا، یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے صبح جاوید کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح لہرا کر بل کھا کر گھٹنوں کے بل گری تھی۔ میڈم، مس، دیکھیے، سنبھالیے خود کو، آئیے میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ دیکھیے کچھ تو بتائیے، یوں تو ایسے کیسے؟ خدا را خود کو سنبھالیے، کہاں رہتی ہیں آپ؟ اوفو، کیا کروں؟ اور آخر میں کچھ بے چارگی سے اس نے ارد گرد دیکھا تھا، کیونکہ وہ محترمہ تو صرف عمر جہانگیر کو ہی روئے جا رہی تھی۔ مر گیا، ایسے کیسے مر گیا؟ ایسے کیسے چھوڑ گیا؟ وہ روتی جا رہی تھی اور بولتی جا رہی تھی۔ دیکھیے، میں ایسے تو آپ کی ہیلپ نہیں کر پاؤں گا نا، سنبھالیے خود کو کچھ تو۔ مگر آج تو صبح جاوید نے جیسے نہ سنبھلنے کا عہد کر رکھا تھا، وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور اس معصوم سے بیچارے سے شخص کو پریشان کیے جا رہی تھی۔ ہاں نا،
وہ معصوم سا بیچارہ سا نعمان عابد. یا اللہ کیا کروں, کس سے پوچھوں اور کس کو بتاؤں, آخر کروں تو کیا کروں. سخت پریشانی تھی اور قریب تھا کہ اسی پریشانی میں وہ اپنے ہی بال نوچ لیتا کہ اسے صبح کے بیگ میں سے جھانکتا موبائل نظر آیا تھا. اس کے گرنے کی وجہ سے وہ پاکٹ سے تقریباً باہر ہی آ گیا تھا اور بس گرنے کو بےتاب تھا. نعمان نے ڈرتے ڈرتے اور جھجکتے جھجکتے اس کے بیگ سے سیل فون نکالا. وہ اگر ہوش میں ہوتی تو اس حرکت پہ ایک تھپڑ تو ضرور ہی مارتی اسے. آخر کچھ تو کرنا تھا. وہ اتنی پیاری سی لڑکی اور وہ بھی روتی ہوئی پیاری سی لڑکی کو یوں چھوڑ کر چلا جاتا. سخت تانا تھا بھائی, مردانگی پہ سخت تانا تھا. اس نے جلدی جلدی کانٹیکٹس کھولے اور ابو جان پہ رک گیا. خوش قسمتی کہ وہ لسٹ پہ ٹاپ آف دی لسٹ تھا. کال کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگائی اور سارا کچھ بتانے میں کال کرنے سے بھی زیادہ جلدی دکھائی تھی. اس کے ابو بھاگے بھاگے آئے تھے. یہ لین میں آخر گھر ہی تو تھا. کیا ہوا صبح میرے بچے, کیا ہوا؟ پریشان ہونا بنتا تھا. وہ ہوئے بھی اور بری طرح سے ہوئے. قریب تھا کہ وہ اتنے پریشان ہو جاتے کہ خود بھی رو پڑتے. انہیں اس کے پاس گری ہوئی کتاب نظر آئی تھی, بریکٹ. تب تک وہ عمر کا ورد کرنا بند کر چکی تھی. انہوں نے ایک نظر بلکتی ہوئی روتی سسکتی صبح پہ ڈالی اور دوسری اس کتاب پہ. کسی ٹیسٹ شیسٹ میں فیل ہونے پہ یہ حالت تو نہیں ہوئی تھی اس کی. تو ایک انہونی کے خیال کے تحت انہوں نے کتاب کی طرف ہاتھ بڑھایا, کور ہٹایا اور ان کا دل چاہا اس قدر ہائے وائے مچانے پہ رکھ کر صبح کو تھپڑ دے مارے, مگر کیا کرتے کہ یہ بچہ ان کا اپنا ہی بچہ تھا. وہ اٹھے اس کی حالت کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے. بیٹے آپ کا بہت شکریہ, آپ نے واقعتاً مدد کی ہے. وہ اب اس سے ہاتھ ملا رہے تھے. کیا عمر جہانگیر کوئی رشتہ دار تھا, قریبی رشتہ دار؟ ہاتھ ملاتے ہوئے ایک نظر صبح پہ ڈالتے ہوئے افسوس سے ذرا سا رک کر اس نے پوچھا تھا. ارے جاوید صاحب بے ساختہ ہنسے. کچھ نہیں برخوردار, کچھ بھی نہیں, بس خیر کبھی آنا گھر تو بتاؤں گا تمہیں کہ عمر جہانگیر کون ہے. اور اب کون تھا؟ اسی لین میں رہتے ہو؟ اس کا ہاتھ ابھی تک جاوید صاحب کے ہاتھ میں تھا اور وہ حیرت کے جھٹکوں کی مسلسل زد میں تھا, یوں جیسے فالٹ لائن اسی پہ سے ہو کر گزرتی ہو. بیٹی کے عمل پہ باپ کا رد عمل کافی حیران کن تھا. وہ رو رہی تھی. باپ حال احوال پوچھنے میں مگن تھا. وہ بے سہارا زمین پہ پڑی تھی اور باپ اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا. یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ جی وہ رشید صاحب کا بھانجا ہوں میں. اچھا سمجھ گیا. خیر ضرور آنا گھر, تمہارا شکریہ چائے پہ ادا کروں گا. وہ اب وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا. جی میں آؤں گا, ضرور آؤں گا. افسوس کرنے عمر صاحب کا, ابھی اجازت دیجیے. وہ بس اس کے کہنے کی دیر تھی کہ ہاں وہاں ایک جناتی کہا ابل پڑا تھا. وہ بدک کر پیچھے ہٹا. اب کی بار جاوید صاحب کہوں کہ جم غفیر کو روک نہیں پائے تھے. آنا بھائی, ضرور آنا. جی اور وہ بھاگ گیا. اب کی بار واقعی میں ہی بھاگ گیا. جی کہتے ہوئے اور اس مہذب انداز میں کہ اس کا بھاگنا کم از کم بھاگنا نہ لگے. اس پر سے توجہ ہٹی تو جاوید صاحب نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور ایک بے اختیار ایک یخ سانس ان کے منہ سے خارج ہوئی تھی. وہ اب بے حد تھکے سے انداز میں سسک رہی تھی, یوں جیسے غم سہ کر کوئی تھک جائے اور رو کر آنسو خشک ہو جائیں. اس کو یہ کتاب دی کس نے؟ کتنا چھپایا تھا اس کو میں نے, مگر یہ کتابوں کی تو گویا ایسی دشمن ہے کہ خود کتابیں پناہ مانگتی پھریں اور لاہور کا ورد کرتی رہیں. اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے انہوں نے کتاب اٹھائی اور پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے بھی اٹھایا تھا.
سیل وہ پہلے ہی نعمان سے لے چکے تھے۔ جاوید صاحب نے تسلی کے سے انداز میں اسے ساتھ لگایا اور گھر کی جانب بڑھنے لگے تھے، اور وہ ان کے کندھے کے ساتھ گھسٹتے ہوئے جا رہی تھی۔ اس کے دوپٹے کا کونا زمین پہ گھسٹ رہا تھا اور وہ عمر جہانگیر کے غم میں زوفشاں کی طرح غم زدہ دکھتی تھی۔ اس واقعے کو 2 دن گزر چکے ہیں اور سب ہی بہن بھائی بریکٹ بظاہر اس کے غم میں برابر کے شریک تھے، بریکٹ کیونکہ اگر اسے چھیڑنے کی غلطی کی جاتی تو یہ ایسا ہی ہوتا جیسے آپ نے شیر کی کچھار میں منہ دے دیا ہو، یا پھر بیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہو، یا پھر یہ کہ آ بیل مجھے مار والی بات کر دی ہو۔ گھر میں سوگواری کی فضا تھی، کھانے کا بائیکاٹ تھا اور کالج سے پورے 1 دن کی چھٹی کی گئی تھی۔ دوسرے دن کی ابو ہرگز اجازت جو نہیں دیتے تھے۔ مختلف بہانوں تمہارا دل بہل جائے گا، تم اچھا محسوس کرو گی وغیرہ وغیرہ سے اسے بہلا کر پسلا کر بھیج دیتے تھے، چاہے زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ وہ چپ چاپ اداس اور ویران سی نظر آتی تھی، آنکھوں میں کاجل بھی نہیں ڈالا تھا پورے 2 دن سے۔ حالانکہ 2 باتوں سے اس کی موت واقع ہونے کا شدید خطرہ رہتا ہے۔ نمبر 1، اگر اسے پڑھنے کو کتاب نہ ملے۔ نمبر 2، اگر وہ آنکھوں میں کاجل نہ ڈالے، بریکٹ وہ بھی بیٹ مین سٹائل میں۔ ایسی سوگواری کی فضا میں اور خاموشی کے سے ماحول میں ایک چیختی ہوئی آواز بلند ہوئی تھی۔ نہیں، وہ صبح کی نہیں، وہ گھنٹی کی آواز تھی۔ دروازے پہ رشید صاحب بما اپنے بھانجے کے موجود تھے، ذرا سا گھبراتے ہوئے اور بہت سا پریشان۔ جاوید صاحب خیریت ہے؟ بچہ بتا رہا تھا کہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے آپ کے کسی رشتہ دار کی، کل سڑک پہ آپ کی بچی۔ شومئی قسمت کے دروازہ جاوید صاحب نے ہی کھولا تھا اور رشید صاحب انہیں دیکھتے ہی شروع ہو گئے تھے۔ جاوید صاحب نے کچا کھا جانے والے انداز میں بھانجے کو دیکھا۔ وہ بیچارہ سا منہ معصوم سا سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ آپ اندر آئیے، پلیز تشریف لائیے۔ ماموں آپ جائیں، میں ارے نہیں برخوردار، تمہارا تو شکریہ ادھار ہے، تم کہاں جا سکتے ہو؟ اس سہمے ہوئے کو مزید سہمایا گیا تھا اور کندھے سے پکڑ کر اس کی راہ فرار کی تمام کوششوں پہ ٹھنڈا پانی نہیں برف کی بالٹی ہی گرا دی گئی تھی۔ پھر ہوا یوں کہ رشید صاحب کو تو یہ کہہ کر ٹرکھا دیا گیا تھا کہ کوئی دور دراز کا رشتہ دار تھا، بس بچی خود پہ قابو نہیں رکھ سکی وغیرہ وغیرہ۔ اور معلوم ہے رشید صاحب نے جواب میں کیا کہا؟ چلیے جنازہ نہ صحیح فاتحہ خوانی ہی کر لیتے ہیں۔ تو یوں وہاں عمر جہانگیر کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ رشید صاحب تو فاتحہ پڑھ کر اٹھ کر چلے گئے اور فاتحہ آئی اللہ میرے سر پہ لگ گئی، یا اللہ اتنی مگن ہو گئی۔ اچھا پڑھتی ہوں، کدھر گیا؟ رشید صاحب تو فاتحہ پڑھ کر اٹھ کر چلے گئے اور فاتحہ خوانی کرتے ہوئے جو حالت جاوید صاحب کی ہو رہی تھی، اف، اب کی بار کہوں کا جم غفیر پھٹ پڑنے کو بےتاب تھا، تو اسے چائے کے ساتھ شکریہ ادا کرنے کے بہانے سے روک لیا گیا تھا۔ برخوردار بات یہ ہے کہ پھر یہاں سے شروع کر کے جاوید صاحب نے عالم شاہ سے ہوتے ہوئے عمر جہانگیر تک لا کر بات ختم کی تھی۔ وہ آج کی جنریشن کا تھا، بات سمجھ سکتا تھا اور اسے کلیئر کر دیا تھا کہ آخر محترم عمر جہانگیر کون تھے۔ وہ دم بخود ہوا، ساکت ہوا اور پھر بے اختیار ہنس دیا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ کمال ہے، کوئی اتنا بھی پاگل ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں، جاوید صاحب نے بے ساختہ یک سانس بھرا، بریکٹ کیونکہ صبح کے معاملے میں صرف ٹھنڈے سانس سے کام نہیں چلتا تھا۔ 1 پیس، اونلی 1 پیس۔ اب کہ اسے چائے پکڑاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا اور وہ نعمان عابد وہ پھر سے بے اختیار ہنس پڑا تھا، اب کی بار ذرا کہا لگا کر۔ وہ رشید صاحب کی عدالت کی وجہ سے
رشید صاحب کی علالت کی وجہ سے ان کے ہاں مقیم تھا۔ رشید صاحب کے بچے ابھی چھوٹے تھے اور حال ہی میں وہ بائی پاس کے بعد بستر سے اٹھے تھے۔ اس وجہ سے ان کی بہن نے بریکٹ جو کہ اسی شہر میں تھی نعمان کو ان کے پاس بھیج دیا تھا۔ وہ ان کے ہاں آئے، اس کا پہلا دن تھا اور پہلے دن ہی ایسی کوئی حسینہ آ کر ٹکرا جائے تو دل کا کیا رنگ ہوتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ اتفاق ہی تھا کہ وہ روز اسی وقت گھر سے جاب کے لیے نکلتا تھا جب اس کی وین آتی تھی اور بس لیں جی ہو گیا آغاز خاموش محبت کا، مگر وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ کس مصیبت کا آغاز ہوا تھا۔ وہ پورے طریقے سے پھنسنے والا تھا، بے حد برے طریقے سے۔ تمہارا رشتہ آیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ خالصتاً ہیروئن والی کیا ذرا چیخ نما آواز میں کہتی، اماں بول پڑی تھی، زیادہ ہیروئن بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی میرے سامنے، باپ کو دکھانا یہ چونچلے۔ بیزاری سے کہتے ہوئے انہوں نے سخت انداز میں اسے گھورا تھا۔ صبح نے برا سا منہ بنایا تھا، سارے سین کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ کس کا ہے پروپوزل؟ رشید صاحب کے بھانجے نعمان کا۔ کیا؟ وہ اب اپنے کیا کو دبا نہیں سکی تھی۔ وہ ذرا بھی ہیرو نہیں لگتا۔ وہ بیچاری سی بچی تڑپ کر رہ گئی۔ جتنے بھی ہیرو ہیں نا اب خیر سے شادی شدہ ہو چکے ہیں، رہ گیا حمزہ علی عباسی، تو وہ اب کیا تمہیں گھاس ڈالے گا؟ اماں بھی تو آخر صبح کی ہی اماں دی۔ ٹی وی فلموں کے ہیروز کی بات نہیں کر رہی میں اماں، وہ بدمزہ ہوئی۔ تو جن ہیروز کی بات کر رہی ہو نا تم، وہ بھی اپنی اپنی ہیروئنوں بریکٹ ہیروئن کی جمع کا اردو ورژن کے ہیں۔ تمہارا کوئی نہیں، کچھ تو مرمرا چکے ہیں اور جو بچے ہیں انہوں نے اپنی اپنی ہیروئنوں کو ہی سنبھالنا ہے۔ تم کس کی آس میں ہو؟ کیا سالار امامہ کو چھوڑے گا یا حیدر ایمن کو؟ اماں کو سخت ہی تب چڑھی ہوئی تھی۔ اماں وہ ٹھنکی، تمہارے ابو ہاں کرنے والے ہیں، بس کچھ کہنا ہے تو ان سے جا کے کہو۔ کیا یہ کیا اس طرح سے ادا کیا گیا تھا کہ عرصہ دراز تک لوگ میرا کی ایکٹنگ بلا کر اسے یاد رکھنے والے تھے؟ تو پھر یوں ہوا کہ ابو سے بات کر کے اس نے نعمان سے ایک ملاقات کی اجازت لے لی تھی، اور وہ بھی اکیلے میں۔ وہ الگ بات کہ یہ ملاقات گھر کے ڈرائنگ روم میں ہونا طے پائی تھی، جس کے باہر اس کے سارے بہن بھائی کان لگا کر تو ضرور ہی کھڑے ہوں گے۔ تو وہ دن آیا، ملاقات کا دن۔ نعمان خوشی خوشی تیار شیار ہو کر گیا تھا اور صبح نے مرے مرے ہاتھوں سے آنکھوں میں کاجل ڈالا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ کیسی لگ رہی ہوں؟ اور وہ سٹپٹا گیا۔ بریکٹ اتنا بے باک سوال؟ نعمان کے خیال کے مطابق صبح نے اس کے سٹپٹانے پہ بے حد مایوس ہو کر اسے دیکھا تھا، یعنی کہ وہ ذرا بھی ڈیئرنگ نہیں تھا۔ ہیروز کی پہلی خوبی ہی ناپید تھی۔ آپ نے ملنا چاہا تھا مجھ سے؟ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ ہاں ملنا تھا کیونکہ کچھ سوال کرنے ہیں مجھے۔ کون سے سوال؟ نعمان حیران ہو رہا تھا مگر ابھی تک اپنی حیرت پہ قابو پائے ہوئے تھا۔ جی پوچھیے، اس طرح سے مسکرا کر کہا گیا کہ جیسے کہتا ہو جی جان سے پوچھیے۔ پوچھوں؟ جی جی ضرور، تیار ہو؟ بالکل بالکل۔ وہ سمجھ نہیں پایا، اپنی طرف سے پوری تیاری کر کے آیا تھا وہ۔ تو یہ بتاؤ کہ اگر 15 کو 35 سے ضرب دی جائے اور پھر اس میں 95 جمع کر کے 12 مائنس کر لیا جائے اور پھر باقی رقم کو 2 پہ تقسیم کر دیا جائے تو کیا حاصل جواب ہوگا؟ وہ منہ کھول کر صبح کو دیکھ رہا تھا۔ صبح بے طرح سے جھنجھلائی، بتاؤ نا۔ ہاں وہ بوکھلایا اور بوکھلا کر بے ساختہ اپنی جیبیں کھنگالنے لگا تاکہ وہ سیل میں سے کیلکولیٹر نکال کر حساب کتاب کر کے جواب دے سکے۔ صبح پہلے تو حیرت سے اسے دیکھتی رہی تھی، مگر جب وہ سیل نکال کر حساب کتاب کرنے لگا تو اس کے ارمانوں پہ ٹھنڈی برف کی بالٹی گر گئی تھی۔ نہیں، گلیشیئر ٹوٹ پڑا تھا۔ حالانکہ کوئی بڑے فگرز نہیں تھے، سادہ سی رقم تھی۔ رہنے دو، بے حد مایوسی سے کہہ کر اس نے سانس خارج کی تھی۔ اب ہر کوئی سالار سکندر تھوڑا ہی ہوتا ہے۔
ہر کوئی آبادی کے 25% حصے کو بلونگ نہیں کر سکتا نا۔ صبح نے سالار کو لسٹ سے باہر نکال دیا، پھر جیسے خود کو تسلی کی تھپکی دی۔ میں کر دیتا ہوں، نعمان نے یوں کہا کہ جیسے اس کے منہ سے نکلا ہر حرف حرف لازم تھا۔ نہیں رہنے دو بس، وہ بیزار ہوئی۔ اچھا، کرتے کیا ہو؟ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کرتا ہوں، ڈی فارمیسی کر رکھی ہے میں نے۔ صبح تو اس جواب پہ رونے والی ہو گئی تھی، کتنی چڑ تھی نا اسے دوائیوں سے، اور وہ تو حیدر مسعود کی طرح بزنس مین بھی نہیں تھا۔ اب یہ زیادتی تھی، ایک کھلی زیادتی۔ حالانکہ نومی بیچارے نے تو اپنی طرف سے اسے امپریس ہی کیا تھا۔ ہائٹ 5 فٹ 7 انچز، 1 انچ کی کمی کے ساتھ اتنی ہائٹ تو اس کے ناولز کے ہیروز کی ہوتی تھی۔ اور اب صبح دکھی ہونا شروع ہو چکی تھی، لیکن امید کا دامن بہرحال تھامے ہوئے تھی۔ اچھا، اوکے، پینڈے، اوکے پینڈے لمبیاں نے راواں عشق دیاں، اوکے پینڈے لمبیاں، ہاں یہ سنا ہوا گانا، یہ وہ والا گانا آئی تھنک، اوکے پینڈے لمبیاں نے راواں عشق دیاں، گا کر سناؤ، ٹھیک ہے، وہ اس کو گانا کہتی ہے، گا کے سناؤ۔ اور اس بیچارے کا منہ دوسری دفعہ بے اختیار کھل گیا تھا، اب کی بار تھوڑا سا زیادہ ہی۔ مجھے گانا نہیں آتا، میں تو باتھ روم سنگر بھی نہیں، اس نے بے ساختہ تڑپ کر کہا تھا۔ لیں جی، ڈوب ہی گئی صبح جاوید بحر رنج میں۔ وہ تو سعد سلطان بھی نہیں تھا۔ یہ انتخاب ہے ابو کا؟ وہ چند لمحے نم آنکھوں کے ساتھ اس انتخاب کو دیکھتی رہی۔ وہ کوئی ایک تو ہوتا، اور وہ بیچارہ اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر بخلاتا رہا، مگر پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ صبح نے کچھ سوچا، سر اٹھا کر اس انتخاب کو دیکھا، پھر کچھ سوچا اور پھر سے اس انتخاب پہ نظریں جما دی۔ وہ ان نظروں کی تاب نہ لا کر بار بار بلا وجہ ہی گلا صاف کرتا رہا، بے چینی سے پہلو بدلتا رہا، مگر کہہ کچھ نہیں پایا۔ صبح نے ایک یخ سانس بھرا اور پھر سے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ فرض کرو میں اور تم شدید سردی کی رات میں کہیں باہر روڈ پہ ہیں کہ اچانک بارش بھی شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے صرف ایک شال لی ہوئی ہے، جبکہ تم نے جیکٹ پہن رکھی ہے، تو کیا تم مجھے سردی سے بچانے کے لیے اپنی جیکٹ اتار کر دو گے؟ بڑی ہی آس سے پوچھا گیا۔ دراصل اس کا رومانس لیول چیک کیا گیا تھا، اور وہ نعمان عابد جو ابھی تک اس کے سوالوں کے جواب ٹھیک طرح سے دے نہیں پایا تھا، تو اب کی بار اسے ایسا لگا کہ وہ اسے ضرور ہی متاثر کر سکے گا۔ اب کی بار تو ضرور ہی کرے گا۔ اس نے مسکرا کر اور قدرے دلچسپی سے صبح کو دیکھا۔ صبح کو بے اختیار ڈھارس ہوئی۔ میں تمہیں کیوں جیکٹ دوں گا؟ میں تمہیں اتنی ٹھنڈ میں صرف ایک شال میں باہر تھوڑی لے کر جاؤں گا۔ میں گھر سے نکلتے ہی تم سے کہوں گا کہ سویٹر پہن لو، اور پھر بھی تم نے نہیں پہنا تو میں خود تمہارا سویٹر کیری کر لوں گا۔ ہو گیا رومانس؟ پڑ گئی ٹھنڈ؟ کھل گیا نا منہ؟ صبح کے لیے بس یہ آخری دھچکا تھا۔ وہ کھلے منہ اور بے حد شوق کی حالت اور رنج و غم کی سی کیفیت کے ساتھ اس انتخاب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو اسے ایک جیکٹ دینے کا روادار نہیں تھا۔ جاذب سلطان خاک بنتا۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، بالکل قطعی انداز میں اس نے نعمان سے کہا تھا۔ کیوں؟ وہ بری طرح سے گھبرایا اور پھر بوکھلایا۔ تم سالار سکندر کی طرح ذہین نہیں، ٹھیک ہے، میں نے کمپرومائز کیا۔ تم حیدر مسعود کی طرح بزنس مین نہیں، میں نے پھر بھی قبول کر لیا۔ تم سعد سلطان کی طرح گا نہیں سکتے، اٹس اوکے۔ چلو اب ہر بندہ گا بھی نہیں سکتا، صبر شکر کر لیا میں نے۔ تمہاری ہائٹ، اس کو تو میں نے آنکھیں بند کر کے نظر انداز کیا، سمجھو کہ جبر کیا۔ اور اب یہ کیا؟ جاذب سلطان کی طرح؟ کیا تم تو اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے؟ یہ واضح رہے کہ شرم کی وجہ سے وہ یہ نہیں کہہ پائی تھی کہ جاذب سلطان کی طرح رومانٹک۔ یہ قابل قبول نہیں، بالکل بھی نہیں، ہرگز بھی نہیں۔
اور ابھی تو میں نے پرسنالٹی کی بات چھیڑی ہی نہیں. یاد رہے. ایک ابرو اچکا کر ذرا سی سنجیدگی اور بہت ساری خفگی کے ساتھ وہ تیکھا تیکھا بول رہی تھی، اور وہ جو اس کی بات اچھے خاص سے موڈ میں سن رہا تھا تو اب سنتے سنتے موڈ خراب کر چکا تھا. رقیب ایک بھی ہو تو وہ روسیا کہلاتا ہے، اور یہاں تو رقیبوں کی فوج جمع تھی. مرد بچہ تھا، موڈ تو بگڑنا ہی تھا. کیا تم بتانا پسند کرو گی کہ یہ سالار سکندر، حیدر مسعود، سعد سلطان اور جاذب سلطان کون ہیں؟ بریکٹ. لیں جی، خود ہی مار لی. اس مرد بچے نے اپنے ہی پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لی. تم ناول نہیں پڑھتے؟ اس تکلیف کے ساتھ پوچھا گیا تھا کہ جو تب محسوس ہوتی ہے جب پیٹ میں گھونسا پڑتا ہے، اور وہ بھی بڑی زور کا. نہیں، وہ بے ساختگی میں بول اٹھا. ہاں، ایک اور کلہاڑی. وہ بس اس کا منہ کے انداز میں ہی کھلا رہ گیا، اور وہ ہاتھ کی انگلیاں اس کھلے منہ پہ رکھے زندگی کا سب سے عظیم اور سب سے بدترین حیرت کا جھٹکا کھا کر بے ساختہ کھڑی ہوئی تھی، اور اس انداز میں دیکھ دیکھ کر اسے بھی حیران کر رہی تھی. اور اب اگر اس کی شادی اپنی محبت سے نہ ہوتی تو کوئی افسوس نہیں تھا. اسے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ جو لڑکی سڑک پر گر کر عمر جہانگیر کے لیے ہائے وائے ڈال کر رو سکتی ہے تو وہ اور کیا کیا کر سکتی ہے. اسے یاد رکھنا چاہیے تھا قصور اب اس کا اپنا ہی تو تھا، سو بھگتے اب. اسے لگا کہ شادی سے انکار ناول نہ پڑھنے کی بنیاد پر ہوا تھا، اور اس جیسے آدمی کو محسوس بھی یہی ہونا چاہیے تھا. وہ آدمی جو کہ اخبار کو بھی پورا ہفتہ لگا کر ختم کرتا تھا، وہ کہاں سمجھ سکتا تھا ایسی فیلنگز کو، ان فیلنگز کو کہ جن کی بنا پر رشتے سے انکار کیا گیا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ کوئی اتنی بڑی وجہ تو نہیں تھی کہ ختم نہ کی جا سکے. وہ اتنا تو ضرور ہی پڑھا لکھا تھا کہ اردو پڑھ لیتا تو ناول کیوں نہیں، آخر کیوں نہیں. سو پہلی فرصت میں وہ ایک بک شاپ پہ چلا گیا، اور جاتے ہی اس نے بھلا کیا کہا، ملاحظہ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے کچھ کتابیں چاہیے. جی کون کون سی، نام بتائیے. نام؟ اسے جھٹکا لگا. وہ تو نہیں معلوم. اب کے جھٹکا کھانے کی باری دکاندار کی تھی. آپ کتابیں ہی خریدنے آئے ہیں نا؟ اس نے اینک کے اوپر سے اسے مشکوک انداز میں گھورا تھا. ہاں لینی تو کتابیں. ہاں نہیں، ناول ہے. بڑبڑاتے بڑبڑاتے وہ یکدم پرجوش ہو کر بولا تھا. او بھائی، ناول بھی بنا نام کے نہیں ہوتے. دکاندار اب کے ذرا بیزار ہوا تھا. یہ کیسا کتابوں کا شوقین تھا؟ اچھا. اس کا منہ لٹک گیا. اب کیا حوالہ دے؟ ہاں، وہ نام کون سے نام تھے جو صبح نے لیے تھے؟ حیدر سلطان، سالار مسعود، جاذب سکندر اور سلطان سعد، یا پھر شاید سعد سلطان. ان ناموں والے ناولز ہیں؟ رک کر اور سوچ کر بولتے ہوئے وہ دکاندار کے لیے ایک لطیفہ بن رہا تھا. چلتا پھرتا اس نے بڑی مشکل سے ہنسی کو ضبط کیا تھا. اس نے مطلوبہ ناولز اس کے سامنے رکھنے شروع کر دیے تھے. آخر کو وہ بک سیلر تھا کیا اتنا بھی نہ جانتا؟ ناموں کی گڑبڑ ضرور تھی، مگر آخر کو وہ بک سیلر ہی تھا. لیں جی. اب کے نعمان عابد صاحب کا منہ ہانکوں کی طرح سلو موشن میں کھلنا شروع ہو چکا تھا. اور ایسا بھلا کیوں ہوا؟ ان ناولز کی جسامت کو دیکھ کر محبوبہ کے لیے لے رہے ہو؟ دکاندار نے اس ناولز کے بنڈلز کے اوپر ہاتھ رکھ کر ذرا سے چھیڑنے کے سے انداز میں پوچھا. جی؟ یا پھر یہ کہ محبوبہ کی محبت میں لے رہے ہو؟ اور اب کی بار وہ بیچارہ جی کہنے کے لائق بھی نہ رہا تھا. کسیا کر والیٹ سے پیسے نکالنے لگا تھا، اور پیسے ادا کرتے ہوئے اس کی چیخیں نکل گئی تھیں. اور اب بک لور تھوڑا ہی تھا جو کہ ہنس کر کتابوں کے لیے جیب خالی کر دیتا. کتاب خریدنا اس کے لیے دنیا کا سب سے غیر ضروری کام تھا. ان ناولز کا بل اسے کراہنے پہ مجبور کر رہا تھا، اور وہ اپنی کراہوں پہ قابو پانے پہ مجبور ہو رہا تھا.
آخر کو محبت جیسی واردات جو ہو چکی۔ تو قارئین کرام، قصہ مختصر یہ کہ وہ شخص جو ایک دن کے اخبار کو پورا ہفتہ لگا کر ختم کرتا ہو، کسی ایسے شخص کو وہ چند ناولز پڑھنے پڑ جائیں تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اسے اس کام کے لیے کئی سال درکار تھے، اور اگر وہ کئی سال لگا دیتا تو صبح جاوید اسے کیا ملتی؟ ہاں البتہ اس کے بچے ضرور اسے ماموں کہہ کر پکارتے۔ تو اسے یہ کام کرنا تھا اور چند دنوں میں ہی کرنا تھا۔ اس نے شروعات چائے کی بالٹی جیسے بھرے کپوں سے کی تھی۔ افاقہ نہیں ہوا۔ دوسرے سے تیسرے صفحے پہ ہی جمائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا، چوتھے پہ آنکھیں بند ہونے لگتی، پانچویں پہ الفاظ اس کے سامنے کتھک ڈانس پیش کرنے لگتے، اور چھٹے پہ بس جی، چھٹے صفحے پہ وہ ڈھیر ہو جاتا۔ صبح کو یا تو وہ کتاب کے اوپر پایا جاتا یا پھر کتاب اس کے اوپر، پھر چائے کو موقوف کر کے کافی کے مگ شروع کیے جاتے۔ افاقہ کیسے ہو سکتا بھلا؟ اور ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں تو وہ وقتاً فوقتاً آزماتا ہی رہا تھا۔ وہ یہ بھی کر چکا کہ سردی میں نہا کر ٹھنڈے فرش پہ بیٹھ کر پڑھنے لگا، مگر دوسرے دن ہی بخار اور زکام، اور اب بس یہی ٹوٹ کر رہ گیا تھا کہ وہ سر کے بالوں کو رسی کی مدد سے پنکھے سے باندھ لیتا۔ ظاہر ہے وہ اب ایسا نہیں کر سکتا تھا، تو یہ کہ زندگی میں پہلی بار وہ رونے پہ مجبور ہوا تھا۔ اسے مطالعے کی عادت تھی، اور نہ ہی اس نے نصاب کی کتابوں کے علاوہ کوئی کتاب پڑھی تھی۔ اس میں وہ حس ناپید تھی جو کہ کتاب پڑھنے پہ مجبور کرتی ہے۔ صبح جاوید، تمہیں تو اللہ ہی پوچھے، تم نے کیسے مرد بچے کو رونے پہ مجبور کر دیا؟ ایسا تو ڈی فارمیسی کی کتابوں نے اس کے ساتھ نہیں کیا تھا، اور یہ حال تو لمبے لمبے اوکھے سے فارمولاز نے بھی نہیں کیا تھا جو یہ ناولز اس کے ساتھ کر رہے تھے۔ تب اس کا دل چاہا لا تمہاری اپنی محبت پہ گولی مار کر اپنے ہی سینے میں دفن کر ڈالے، اور بھول جائے صبح کو، اور شام کر ڈالے اپنی ہی زندگی میں۔ مگر اف کہ وہ صبح جیسی صبح جو کہ روز صبح اس کے راستے میں کسی کالی بلی کی طرح آ جاتی اور اس کے ہر پلان پر، ہر عہد کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتی۔ اسے دیکھتے ہی محبت انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتی، اور دل کسی بڑے ہی برے ضدی بچے کی طرح ایڑیاں مار مار کر رونے لگتا۔ ایسا ضدی بچہ جو لالی پاپ سے بھی نہ بہلتا ہو، تو پھر سے کبھی کتاب اس کے اوپر پائی جاتی تو وہ کبھی کتاب کے اوپر پایا جاتا۔ اور پھر قارئین، اس نے وہ مارکا مارا کہ آج تک کسی ہیرو، کسی عاشق، کسی مجنوں، کسی فرہاد، کسی دیوداس نے نہ مارا ہوگا۔ یہ طاقت چھوڑنے سے بھی مشکل تھا، اور اس کے بجائے وہ نہر آسانی سے کھود لیتا۔ محبت میں اس نے ناولز کی ایک کثیر تعداد حفظ کر ڈالی تھی۔ محبت ہو تو ایسی، عشق ہو تو ایسا، ناممکن کے نا کو ہٹا دینے والا۔ اس کا یہ فائدہ تو ہوا کہ وہ جان گیا کہ حیدر، سالار، جاذب اور سعد کے اباؤں کا نام کیا کیا تھا، مگر نقصان بھی ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ اسے معلوم ہو گیا کہ وہ کون سی فیلنگز تھیں جن کے تحت اسے انکار ہوا تھا۔ وہ جتنے اور ناولز پڑھتا اس کا غصہ، جھنجھلاہٹ اور چڑچڑاہٹ بڑھتی جاتی تھی۔ وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ ناول لکھنے والوں میں ایک کثیر تعداد خواتین کی تھی، اور وہ ڈائجسٹ کی دنیا سے بھی نابلد نہیں رہا تھا۔ اور بس کہ وہی وقت تھا جب نعمان عابد عرف مصنفین کا مارا اور ہیروز کا ستایا ہوا ایک خط لکھنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ وہ اور کس طرح سے غصہ نکال سکتا تھا؟ وہ یہی کر سکتا تھا، سو اس نے وہی کیا۔ اس کیفیت میں، وہ کیفیت جو کہ انسان کو خودکشی پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اور ادھر صبح کے گھر میں کیا ہو رہا تھا بھلا؟ اماں کا غصہ اس سوا نیزے پہ تھا کہ جس کے بعد قیامت کا آنا اٹل تھا۔
وہ ابا ہی تھے جو اب تک انہیں سنبھالے ہوئے تھے، ورنہ وہ تو اسے مار مار کر سارا ہیرو نامہ ناک کے راستے باہر نکال دیتی، اور ابا وہ اسے سمجھانے، پچکارنے اور منانے میں مصروف تھے۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ جلالی اباؤں والی ٹرک انہیں آزمانی نہ پڑے، مگر یہ صبح اس کا ایک ہی رونا تھا۔ مجھے سالار، حیدر، سعد، جاذب جیسا کوئی ہیرو چاہیے، بریکٹ عمر جہانگیر اور عالم شاہ کا نام وہ مر کر بھی نہ لیتی۔ اسے بھری جوانی میں بیوہ ہو جانا منظور نہیں تھا۔ اور پھر ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے بڑے مان سے بریکٹ اور کچھ جذباتی اداکاری کرتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، صبح تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا باپ تمہارے لیے کسی غلط آدمی کا انتخاب کر سکتا ہے؟ بولو بچے، کیا ایسا کر سکتا ہوں میں؟ بریکٹ وہ بھی آخر صبح کے ابو تھے بھائی، اور بس جذباتی ہوتی ہیں نا لڑکیاں، اور وہ جو جذباتیت کا چلتا پھرتا اشتہار تھی، کیسے نہ مانتی؟ اتنے مان سے جو ہاتھ اس کے سر پہ دھرا ہوا تھا کیسے ہٹا کر اسے جھٹک دیتی؟ آخر کو وہ جذباتیت کا ایک اشتہار تھی، وہ بھی چلتا پھرتا۔ تو قارئین، پھر سب کچھ سیدھا ہوتا چلا گیا تھا، مگر شادی سے 1 ماہ پہلے نعمان جاوید صاحب کے پاس آیا تھا، اور اس نے جو کہا اس پہ جاوید صاحب منہ کھول کر اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ کیوں برخوردار، یہ کتابی سی خواہش تمہیں کیوں محسوس ہونے لگی؟ وہ ذرا خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ وہ مسکرایا۔ آپ بھول رہے ہیں، ایسی کتابی خواہشات آپ کی بیٹی کو لاحق ہیں۔ وہ ایسی خواہشات کہ ہر خواہش پہ اس کی نہیں، مجھ بیچارے کی آہ نکلتی ہے۔ آپ نکاح کر دیں، اس کی کچھ خواہشات تو پوری کر سکوں میں، اور دین و دنیا کا اعتراض بھی ختم ہو جائے۔ اب کی بار وہ مرد بچہ ذرا سا بیچارہ بچہ بنا تھا، اور جاوید صاحب نے خوش ہو کر اسے دیکھا تھا۔ ان کا انتخاب غلط نہیں تھا، بالکل بھی غلط نہیں تھا۔ مورخہ 1 جنوری 2015۔ موسم ظاہر ہے سردی کا، وقت رات 2 بجے کا۔ موسم کی کیفیت انتہائی شدید ٹھنڈ۔ ایسے میں رات 2 بجے نعمان کا فون گدھے کی طرح بولنا شروع ہوتا ہے۔ وہ نیند میں ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے، مگر موبائل پھر بھی نہیں ملتا۔ وہ اپنی کوشش موقوف کر کے سونا چاہتا ہے، مگر جب گدھا عین اس کے کان کے نیچے ڈھینچوں شروع کر دے تو کیا آپ سو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں سو سکتے۔ ہیلو، نیند کے نشے میں ڈوبا ہیلو جو کہ نعمان کی طرف سے ادا ہوا تھا۔ سنو، کون ہے؟ اور کون نے بے حد خفگی سے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا تھا؟ کوئی اور ہوتا تو فون کی پہلی بیل پہ ہی جان جاتا، مگر یہ فارمولا جیسا ڈل آدمی ہوں۔ صبح بول رہی ہوں، اس نے منہ بھلا کے کہا۔ ہے صبح، خیریت؟ اس وقت گھر پہ سب ٹھیک ہے؟ انکل تو ٹھیک ہے؟ کیا آنٹی ٹھیک نہیں؟ ہڑبڑا کر کیے جانے والے سوال، ہو گیا نا بیڑا گرک سارے رومانس کا۔ صبح جی بھر کے بدمزہ ہوئی، مگر حسب عادت ہمت نہ ہاری۔ سب ٹھیک ہے، کیا تم میری بات سنو گے؟ ہاں ہاں بولو۔ اور اب تک نعمان کافی حد تک جاگ چکا تھا۔ ابھی کیا تم مجھ سے ملنے آ سکتے ہو؟ اور اس فرمائش پہ وہ بے ساختہ کا رہا۔ صبح یار، بہت ٹھنڈ ہے باہر، 3 پہ پہنچا ہوا ہے ٹیمپریچر۔ بے اختیار وہ منمنایا تھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ اس کی کتابی ناولسٹی فرمائشیں پوری کرنی ہیں۔ تم، صبح نے دانت پیس کے کہا اور فون پٹخ ڈالا تھا، اور اب وہ رو رہی تھی زاروں کی طار۔ یہ تھا اس کا ہیرو جو کہ اپنی منکوہہ کی ذرا سی فرمائش نہیں پوری کر سکتا تھا۔ آہ کہ اس کی فرمائشیں۔ مورخہ 2 جنوری 2015۔ موسم ٹھنڈ، وقت رات 2 بجے کا، اور حالت موسم شدید سردی۔
اس کا موبائل الارم کی طرح اونچی آواز میں بجنے لگا۔ اس نے نیند میں ادھر ادھر ہاتھ مارا، سیل کو نہیں ملنا تھا، نہیں ملا۔ سیل فون ڈھونڈنے کی کوشش موقوف کر کے اس نے سونا چاہا، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا بھلا، جبکہ سیل فون کان کے نیچے الارم کی طرح۔ خیر، اس نے فون اٹھایا اور نیند میں ڈوبی آواز میں بولی، ہیلو، تم سوئی ہوئی ہو؟ دوسری طرف سے دنیا کا سب سے اہم کانا ترین سوال پوچھا گیا۔ ہاں، سو رہی ہوں۔ اور پہلی طرف سے پوری کائنات کا بے تکا ترین جواب دیا گیا۔ وہ کل تم نے کہا تھا کہ تم سے ملنے آ سکتا ہوں، چلو کوئی بات نہیں، پھر صحیح۔ اور صبح کے پورے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ کل کی خواہش آج پوری کر رہا تھا، اور اگر اس طرح ہوتا رہا تو ہو گئی ساری حسرتیں پوری۔ بے ساختہ وہ تل ملائی۔ تمہیں آج یاد آیا ہے؟ وہ سچ میں گرائی ہی تھی۔ کل تو میں سو رہا تھا، مشکل تھا نکلنا، آج میں اسی لیے جاگ رہا ہوں۔ تم نے فون نہیں کیا تو میں نے کر لیا، سوچا پوچھ لوں میں آؤں۔ ہائے ایسی معصومیت کے صدقے واری ہو جانے کو دل چاہے۔ پہلے تو صبح کو غصہ آیا، مگر جب اس نے کہا کہ میں آؤں تو صبح اس کے اس انداز پہ فدا ہوتے ہوتے بچی تھی۔ وہ اس کے لیے جاگ رہا تھا، محض اس لیے کہ کل اس نے فرمائش کی تھی۔ وہ بے ساختہ ہی مسکرائی۔ سوچ لو، ٹھنڈ ہے۔ کوئی بات نہیں، ٹھنڈ نے کیا کہنا ہے، نمونیا نہ ہو جائے تمہیں، اس نے چھیڑا۔ اچھا ہے، تمہاری محبت کا اور تمہاری محبت میں مارا کہلایا جاؤں گا۔ بکواس نہ کرو، تم کوئی عالم شاہ تھوڑی ہی ہو۔ پتہ نہیں کیوں مگر اسے یوں اس کا مرنے مارنے کا ذکر کرنا اچھا نہیں لگا۔ تو میں آؤں؟ صبح نے تمہیں تمہارے لیے معاف کیا۔ وہ کھلکھلائی اور وہ فنا ہو گیا، اس انداز، اس ادا پہ، اور اس ادائے دل ربائی پہ وہ فنا ہی تو ہو گیا تھا۔ وہ اگلے روز اس کے گھر پہنچ گیا تھا، ابا جان سے اسے ساتھ لے جانے کی اجازت لینے۔ صبح کو وہ پہلے ہی مطلع کر چکا تھا۔ وہ انتظار میں بہت ہی بری طرح سے چکر کاٹ رہی تھی، اور جیسے ہی اجازت ملی، یہ جا وہ جا۔ اماں سکتے کے سے عالم میں اس کی بے حیائی ملاحظہ کرتی رہ گئی۔ ایسی تو تربیت نہیں کی تھی میں نے، وہ چڑ کر بولی۔ ابا ہنس پڑے اور بہن بھائیوں نے وہ جملے کسے کہ الامان۔ نومی نامعلوم کس دوست کی گاڑی مانگ کر لایا تھا۔ سب اس کی توقع کے مطابق ہو رہا تھا۔ گاڑی میں دھیمے سروں میں بجتا میوزک، اس کے کلون کی مہک، اس کی جذبے لٹاتی بلکہ اڑاتی نگاہیں۔ بہترین ڈنر سوٹ، یہ بھی نامعلوم کس دوست کا تھا۔ لبوں پہ ٹھہری دلکش سی مسکراہٹ، سب کچھ ویسا ہی تو تھا۔ ہائے، کتنے ایسے خواب تھے جو ہر رات اسے آیا کرتے تھے، مگر یہ کیا تھا جو حقیقت ہونے کے باوجود خواب کا سا سما باندھ رہا تھا؟ حسرتیں یوں بھی پوری ہوتی ہیں بھلا؟ سب ہیروئن سے بالاتر محسوس کیا تھا خود کو۔ بے اختیار اسے اپنے آپ پر رشک آیا، اور اس نے نعمان کو دیکھا بڑے ہی پیار سے، اور یا حیرت! نعمان عابد کے چہرے پہ اسے کبھی سالار کا گمان ہوتا تو کبھی حیدر، کبھی اسے وہ جاذب لگنے لگتا تو کبھی سعد۔ یا حیرت، یہ بھی ہونا تھا۔ وہ بے دہانی میں دیکھے گئی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ نعمان نے مسکرا کر اسے ذرا شرارت سے دیکھا، اور وہ بری طرح سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا اور گھوم کر اس کی طرف آیا تھا، اور صبح وہ میسمرائز ہو کر سیدھے ہاتھ پہ گال ٹکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت پینٹ کے اوپر وی گلے والا سویٹر پہنے ہوئے تھا اور اچھا لگ رہا تھا، معمول سے زیادہ۔ اس نے صبح کی طرف کا دروازہ ذرا سا جھکتے ہوئے کھول کر ہاتھ سے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا، یوں جیسے وہ اس کا شوہر نہیں، شوفر تھا۔ ہائے اللہ، وہ مر ہی تو گئی تھی۔ صبح لال سرخ ہوتی باہر نکلی تھی۔ نعمان نے گاڑی لاک کی اور اس کے ساتھ چلنے لگا کہ اچانک، ذرا ٹھہرو محترمہ، آپ کو میری جیکٹ پہننے کا بہت شوق تھا نا، سو میں نے ایک جیکٹ گاڑی میں رکھی ہے۔ وہ اس کی شال کو دیکھتے ہوئے بولا، اور صبح کا منہ کھلا رہ گیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ الگ سے جیکٹ لے کر آیا تھا،
اس لیے کہ اس نے کہا تمہیں میری جیکٹ پہننے کا بہت شوق تھا نا. اور جب جیکٹ لا کر وہ اس کے کندھوں پہ ڈالنے لگا تھا، اسے لگا کہ آسمان پہ آتش بازی عین اسی وقت شروع ہوئی تھی اور کتنی ہی گھنٹیاں بج بج کر اٹھی تھی. میں یہ والا سویٹر نہیں اتار سکتا ڈیئر، پھر بال جو خراب ہو جائیں گے. اس کے کندھوں پہ جیکٹ ڈالتے ہوئے وہ جھک کر کہہ رہا تھا اور اس بات پہ کھلکھلا کر وہ ہنس پڑی. اسے ذرا بھی تو برا نہیں لگا تھا. سب اچھا ہی اچھا دکھ رہا تھا اور اچھا ہی اچھا محسوس ہو رہا تھا. وہ خوش تھی. ڈنر کے بعد وہ اسے گھر کے باہر اتار گیا تھا اور جب وہ ذرا سی مدہوشی میں گنگناتی ہوئی مسکرا کر پرس کی چین کو انگلیوں سے لپیٹتی کھولتی ہوئی، انگلی کو شرما کر دانتوں کے تلے دباتی ہوئی، لڑکھڑا کر بے ترتیب چال سے چلتی ہوئی اندر آئی تو آتے ہی اماں کی چپل کا وار سیدھا اس پہ ہوا تھا جو کہ اس کے آنے کی ہی منتظر تھی. وہ ہڑبڑائی اور سارا نشہ بریکٹ یہ ہر قسم کا نشہ ہرن کرنے کا آزمودہ نسخہ ہے، ساری مائیں جان لیں. اگلا احساس تکلیف کا تھا. وہ اب دل ملا کر اپنا بازو دبا رہی تھی اور اماں کو خفگی سے دیکھ رہی تھی. گزب خدا کا 11 بجنے کو ہیں، حد ہی ہو گئی ہے بے شرمی کی. کیا سوچتے ہوں گے کالونی والے، یہ تربیت کی ہے بچی کی. شوہر کے ساتھ گئی تھی، کسی ایرے گہرے کے ساتھ تو نہیں. اور بچی نے آنکھوں میں آنسو بھر لانے کی حد المقدور کوشش کی تھی، مگر اماں ان کی خشک سالی کو بھانپ چکی تھی. آخر کو اماں تھی وہ بھی. صبح کیوں مجھے بے عزت کروانا ہے؟ ایسی تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ اماں نے اب کے ذرا نرمی سے کہا تھا. بے غیرت ہونے والی کیا بات ہے اماں، اجازت لے کر گئی تھی نا آپ دونوں کی. کوئی غلط کام تو نہیں کیا نا میں نے؟ ہاں دیر ہو گئی، اس کے لیے سوری. پیار سے بات کرتے وہ ان تک آئی تھی اور ان کے سامنے جا کر دونوں کان پکڑ لیے تھے. اماں چند لمحے خفگی سے اسے دیکھتی رہیں، یوں جیسے کہ چیک کر رہی ہوں کہ اس کی بات میں کتنا ڈرامہ تھا. آئندہ اتنی دیر نہ ہو. پھر خفگی سے کہتے ہوئے چلی گئیں. ان کے جاتے ہی اس نے گہرا سانس بھرا تھا. سارا مزہ کرکرا ہو گیا تھا. مگر چلو کوئی بات نہیں، سلسلہ تصورات وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. مدہوشی تو اب طاری نہیں ہو سکتی تھی کہ چپل زدہ مقام ابھی تک دہک رہا تھا. تو مسکراتی ہوئی گنگناتی ہوئی پرس کی چین کو انگلی پہ لپیٹتی کھولتی ہوئی. یہ صبح جاوید بھی نہ. اس ایک ماہ میں اس نے پوری کوشش کی تھی صبح کی ہر نوبلٹی خواہش کو پورا کرنے کی. وہ جتنے پھول اسے بھجوا سکتا تھا اس نے بھجوائے. حالانکہ ایسا کرتے ہوئے اسے آنٹی بریکٹ صبح کی امی سے سخت شرم محسوس ہوتی تھی، مگر یا تو وہ شرم رکھ لیتا یا پھر صبح جاوید مہنگی امپورٹڈ چاکلیٹس بریکٹ جو اس نے خود بھی کبھی نہ کھائی تھی وہ اسے گفٹ کر چکا تھا. اور ناول اس کا تو پوچھو ہی نہ. وہ اتنے ناول خرید کر اسے دے چکا تھا کہ بس دیوالیہ ہونے کو تھا. اعلیٰ سے اعلیٰ ریسٹورنٹ میں اسے لے کر جا چکا تھا، مگر یہ کام اس نے 1-2 بار سے زائد نہیں کیا تھا. واضح رہے کتنی ہی دفعہ ٹھنڈ میں اس کے ساتھ آئس کریم کھانے کے بعد وہ زکام کو بھگت چکا تھا. اور یاد رہے کہ یہ نومی کے لیے تارے توڑ لانے سے زیادہ مشکل کام تھا. اور اس پہ ستم یہ ہوا کہ صبح محترمہ کی برتھ ڈے بھی اسی ایک ماہ میں آئی تھی. صبح نے بذات خود ٹھنک کر اسے بتایا تھا، اور اس طرح سے بتایا تھا کہ وہ جان گیا برتھ ڈے کتنا اسپیشل ہونا چاہیے اور رومانٹک بھی. وہ بے ساختہ کر رہا تھا. ابھی ویڈنگ ڈے باقی تھا. وہ سوچ کر مزید کر رہا، مگر اپنی تمام کراہوں کو دباتے اس نے صبح کے لیے بہت خوبصورت سونے کی نازک سی رنگ خریدی تھی، جو کہ برتھ ڈے والے دن اس پیار اور چاہ سے پہنائی گئی تھی کہ بے اختیار صبح جاوید اش کر اٹھی اور پھر سے اس پہ فدا ہوتے ہوتے بجی تھی. محبوب کے کسی نے ایسے بھی نخرے اٹھائے ہوں گے، محبت میں اس طرح کے کام بھی کسی نے کیے ہوں گے بھلا. وہ پاگل سی
صبح جاوید اور وہ اس کے لیے پاگل سا نعمان عابد۔ تو مہندی والا دن آ گیا۔ وہ آئینے میں دیکھتے ہوئے خود پر پرفیوم اسپرے کر رہا تھا کہ اچانک اس کا سیل فون بول اٹھا تھا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو صبح کی کال تھی۔ صبح کا لنک کے الفاظ دیکھ کر اس کی سانس جہاں تھی وہیں پہ رک گئی تھی۔ یہ ہرگز بھی نیک شگن نہیں تھا۔ اس وقت یہ کال، ہیلو، ذرا محتاط انداز میں کہا گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے شوخ انداز تیار ہو رہا تھا، محتاط لہجہ برقرار تھا۔ اچھا، وہ بلا سبب کھلکھلائی اور وہ بلا سبب سہم کر رہ گیا۔ سنو، بولو، کیا تمہارا دل نہیں چاہ رہا کہ مجھے اس پیلے رنگ میں دیکھو؟ قسم سے بڑا جچ رہا ہے مجھ پر، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ سب سے پہلے تم دیکھو مجھے، دوسرا کوئی بھی نہیں۔ ہو گیا نا وقوع پذیر برا شگن؟ اس نے تھک کر سانس خارج کی کہ اب سانس لینے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ صبح، ڈیئر، ابھی تھوڑی دیر بعد آنا تو ہے نا میں نے، تو تب دیکھ لوں گا نا۔ دیکھو، آج کے دن اچھا تو نہیں لگتا نا، اور پھر میں کس بہانے سے اکیلا آؤں گا اور کس طرح سے گیٹ سے اندر داخل ہو پاؤں گا؟ کیا یہ کہہ کر صبح سے ملنا ہے؟ کتنی بری بات ہے نا؟ تمہاری اماں تو میری ہڈیوں کا سوپ بنا کر پیش کر دیں گی آج کے مینیو میں، جانتی ہو نا، پہلے ہی کتنی مشکل سے مانی ہے مہندی کے اکٹھے فنکشن کے لیے۔ وہ کتنی بے چارگی سے بول رہا تھا، آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، اور صبح وہ اس کے بعد ختم کرتے ہی پھر سے کھلکھلائی، ایویں ہی بلا سبب ہی۔ وہ الگ بات کہ اس وقت نومی کو اس کی کھلکھلاہٹ خطرے کا بھدا سائرن محسوس ہو رہی تھی۔ تم سامنے والے گیٹ سے تھوڑی آؤ گے، تم بیک یارڈ سے آنا۔ قسم سے آج مجھے بیک یارڈ کی اہمیت کا ٹھیک ٹھاک اندازہ ہو رہا ہے۔ اس کی بے چارگی کو تو محسوس ہی نہیں کیا گیا تھا۔ صبح، یار، میں انتظار کر رہی ہوں، لاڈ سے کہہ کر اس نے فون بند کیا، بلکہ آف ہی کر ڈالا تھا۔ اب وہ کسی اور کو فون کر کے یہ کہنے سے تو رہا، صبح سے بات کروا دے۔ اس کی تو بہنیں بھی اسے آج کے دن اپنی درگت نہیں بنوانی تھی۔ اف، بے ساختہ اس نے اپنے بنے بنائے سلیقے سے سنوارے گئے بال نوچے تھے۔ کاش کہ میں ازمیر بٹ ہوتا، کاش کہ بڑی شدت سے خواہش اٹھی تھی۔ یہ ایک مہندی کا سین ہے۔ اسٹیج پہ صوفے کی بجائے جھولا رکھا گیا ہے اور جھولا جاسمین کے پھولوں سے سجایا گیا ہے۔ اسٹیج پہ چڑھنے کے لیے 2-3 سٹیپ ہیں اور ہر سٹیپ کے دونوں اطراف گولڈن رنگ کے گھڑے رکھے ہوئے ہیں جن کو مہندی کی نسبت سے پیلے پھولوں کے ہار سے سجایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیج پہ لائٹس اور پھولوں سے جو زیبائش کی گئی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ ابھی اس جھولے پہ نومی آ کر بیٹھا ہے، اور یاد رہے کہ وہ اینٹی الرجی انجیکشن لگوا کر آ رہا ہے کیونکہ اسے پھولوں سے الرجی ہے۔ ہاں لیں جی، وہ دلہن بھی دوستوں کے جھرمٹ میں آ چکی ہے، اور اس کو دیکھ کر نومی محترم دل کو سنبھالنے کی اپنی پوری کوشش میں ہے۔ کیا غضب تھا جو اس نے ڈھایا تھا اور ڈھا رہی تھی، مگر یہ کیا، دلہن کا منہ اتنا سوجا ہوا ہے کہ وہ کپا سا محسوس ہو رہا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے بھلا؟ کیونکہ دلہا صاحب ایک ازمیرانہ سی ازمیر بٹ جیسی حرکت کر چکے ہیں۔ وہ اس کو سب سے پہلے دیکھنے نہیں آیا تھا، وہ محبت میں حماقتوں کا قائل نہیں تھا کم از کم۔ یار، موڈ تو ٹھیک کرو، ورنہ یاد رکھو میں نے مہندی کا فنکشن تمہاری کسی فرمائش پہ دوبارہ نہیں کروانا، کہ تب میرا موڈ خراب تھا۔ اس نے سرگوشی کی۔ دلہن نے منہ اور پھلا لیا۔ صبح، یار پلیز، ایونٹ خراب نہ کرو یار، اب ہر فرمائش تو پوری نہیں کر سکتا نا میں۔ وہ ضد چھوا، اور صبح بے ساختہ پانی ہو گئی تھی۔ اسے ٹھیک وقت پہ ٹھیک احساس ہوا۔
کیا کیا تھا جو وہ کر چکا تھا اس کے لیے. سوری، مگر نخرے سے کہا گیا. ہاں، ایک سکھ بھرا سانس تھا اور اس کے بعد سارے فنکشن میں صبح کی مسکراہٹ دائیں سے بائیں گال تک پھیل رہی تھی، اتنی کہ اماں بار بار اسے دانت اندر رکھنے کی تنبیہ کر کر کے تھک چکی تھی بیچاری، اور اس انتظار میں تھی کہ کب اسے چپل زدہ کیا جائے. ہاں، یہ صبح جاوید بھی نہ. تو قارئین کرام، شادی کا دن آ چکا ہے. وہ غضب تھا جو کل دلہن نے ڈھایا تھا اور آج وہ قیامت تھی جو کہ صبح برپا کر چکی تھی. بندے کو اتنا بھی خوبصورت نہیں لگنا چاہیے. نومی بار بار یہی سوچ رہا ہے. وہ خود سٹیج سے اتر کر صبح تک گیا ہے جبکہ وہ سٹیج سے کئی فٹ فاصلے پہ تھی. اور صبح، کاش کہ وہ زور سے چیخ مار کر اپنی خوشی کا اظہار کر سکتی. کاش کہ وہ اپنے 2 پیروں پہ اچھل سکتی. کاش، اے کاش کہ. مگر ایسا صرف اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ اس کی کمر رات سے اماں کا دھموکا کھائے ہوئے تھی اور اب تو وہ لوگوں کی شرم بھی نہ کرتی. سو بس اسی لیے وہ سر جھکا کر نومی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ لیے اسٹیج کی طرف چلتے ہوئے مسکرائے جاتی تھی. رخصتی کا منظر ہے. اماں صبح کے گلے لگ کر اس طرح سے روئی ہیں کہ صبح کو پہلی بار محسوس ہوا ہے کہ اماں کو اس سے کتنی شدید محبت ہے، اور وہ خود بھی رو پڑی ہے. اماں، اب اتنا تو نہ رلائیں، میک اپ خراب ہو جائے گا. سسکتے ہوئے اماں سے لپٹتے ہوئے ان کے کان میں سرگوشی کی گئی تھی اور اماں کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا تھا. وہ نہیں بدل سکتی تھی. انہیں اور رونا آیا تھا. انہوں نے بڑی ہی شدت کے جذبات کے ساتھ اس کا ماتھا چوما تھا کہ صبح میک اپ پر خرچ کیے جانے والے پیسوں کو بھلا کر بے طرح رو اٹھی تھی. اور اب یہ صبح کی سسرال میں انٹری کا منظر ہے. وہ روئی روئی سی ہے اور کچھ ڈری ڈری سی بھی ہے. اتنے سارے اپنوں کو چھوڑ کر اتنے سارے انجان لوگوں کے بیچ آ گئی ہے صرف ایک شخص کے لیے کہ وہ واحد اپنا ہے ان انجان لوگوں میں. اس کا سر بھی درد کر رہا ہے اور اسے بھوک بھی محسوس ہو رہی ہے. بریکٹ. یاد رہے کہ عموماً دلہنوں کی بھوک اڑ جاتی ہے. دلہا اور دلہن کو واقعی دروازے پہ لا کر روک دیا گیا ہے اور روکنے کو ابھی سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی اور پھر 1-2 منٹ کے بعد روشنی کا جھماکا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی ڈھیروں آوازیں اور کوئی چیز یکدم اس کے اوپر گرنے لگی تھی. وہ ایک دفعہ تو ڈری مگر دوسرے ہی لمحے مسکرا اٹھی اور گردن اٹھا کر بے ساختہ اوپر دیکھنے پہ مجبور ہوئی تھی. وہ چیختی آوازیں نومی کے کزنز اور بہن بھائیوں کی تھیں جو اسے ویلکم ہوم کہہ رہے تھے، اور ایک دم اوپر گرنے والی چیز پھولوں کی پتیاں تھیں جسے چھت پر سے کسی نے گرایا تھا. اور پھر بڑے ہی ڈرامائی انداز میں داخلی دروازے کے دونوں پٹ کھلے تھے اور بے ساختہ بے تحاشا خوشی کے تحت اس نے اپنے دونوں ہاتھ گالوں پہ رکھے تھے اور اس کا منہ کے انداز میں کھلا ہوا تھا. خوشی، حیرت، بے یقینی. اس نے سب کچھ بالائے طاق رکھ کر نومی کو دیکھا اور جس وارفتگی سے دیکھا، نومی فنا ہو کر رہ گیا تھا. راہداری میں جلتے ہوئے چراغوں کی قطاریں تھیں. وہاں صرف انہی چراغوں کی روشنی تھی. ان کی 2 کزنز جن کے ہاتھ میں پھولوں سے بھرا ایک ٹوکرا تھا اور ان دونوں نے اسے مخالف اطراف سے تھام رکھا تھا. بیٹا بسم اللہ کیجئے، نعمان کے ابو نے اس سے کہا تھا. اس نے دایاں پاؤں اٹھایا اور زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے اس گھر کے اندر قدم رکھا تھا. ان دونوں کے قدم رکھنے کی جگہ کو قدم رکھنے سے پہلے ہی پھولوں سے بھر دیا جاتا تھا. یہ کیا تھا؟ اللہ، یہ کیا تھا؟ صبح نے انگلی کو دانتوں سے کاٹ کر یقین کرنا چاہا مگر پھر یاد آیا کہ انگلی بھی اپنی تھی اور درد بھی خود کو ہی ہونا تھا. اس کی سانس نے گھر میں پاؤں رکھتے ہی صدقہ و خیرات بھی کی تھی. ایسا استقبال! اف! اسے اپنی شادی سالوں تک یاد رہنے والی تھی. اس کے بعد رسموں کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہا. وہ ہنستی رہی مگر نہ معلوم کیوں نومی کو لگا کہ وہ جیسے زبردستی ہنس رہی ہے اور جیسے کہ وہ کسی چیز کو ضبط کر رہی ہے. وہ سمجھا تھکاوٹ ہے، مگر یہ تھکاوٹ نہیں تھی. اس کا اندازہ اسے کچھ دیر بعد ہوا تھا. جب اسے کمرے میں لے جایا گیا تو وہاں ایک اور خوشی کا جھٹکا اس کا منتظر تھا.
कमरा कैंडल्स और फूलों की आराइश से बहुत ही आला तरीके से सजा हुआ था। और याद रहे कि आज नोमी ने एंटी एलर्जी इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शंस लगवाए हैं, मगर इसके बावजूद वो छींकता हुआ पाया गया है। उसे यूं छींकता देखकर उसने नज़रें उठाकर नोमी को देखा और इस तरह देखा कि नोमी छींकना भूलकर उसे देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ था, कोई ऐसा तासुर जिसने फौरन नोमी को उसके पास आने पे मजबूर किया था। क्या हुआ सुबह? क्या बात है? कुछ बुरा लगा? उसके पास बैठते हुए प्यार से उसका हाथ थामते हुए उसने कहा था। और सुबह बस इसी चीज़ की कमी थी। वो रो पड़ी। वो अब की बार आंसुओं को आंखों में कैद नहीं कर पाई थी। वो उसके हाथ पे अपना माथा टिकाकर रो पड़ी थी। सुबह क्या हुआ यार, क्या बात है? उसका सर दोनों हाथों से सीधा करते हुए वो परेशान हुआ। उसका परेशान होना बनता भी था। सुबह के होंठ कपकपाए और आंसू और तेजी से बह निकले, जिन्हें उसने हाथ से रगड़कर साफ किया। वो हिचकियां ले रही थी, मगर सच ये था कि वो हिचकियां रोकने की कोशिश में थी। सुबह यार, तुम मुझे परेशान कर रही हो। अगर अम्मा से मिलना है तो ले जाता हूँ तुम्हें, मगर यूं रो तो मत यार। मगर ना जी, सुबह को तो आज ही सारा बहीरा अरब अपनी आंखों से बहा देना था। नोमी अब कुछ थक कर जिद होकर उसे रोता देख रहा था और उसके रोने की रफ्तार कम होने के इंतजार में था, मगर वो उसका हाथ थामे हुए था और उसे हल्का हल्का तसल्ली के से अंदाज में थपथपा भी रहा था। कोई ऐसे भी मोहब्बत करता है, कोई ऐसे भी चाहता है किसी को, कोई मोहब्बत में यूं भी करता है भला। सर झुकाए सिसकते हुए बिल आखिर वो बोल पड़ी थी। तुम इसलिए रो रही हो? वो हैरान हुआ। सुबह ने नजरें उठाकर उसे देखा और वो हंस पड़ा। तुम भी ना सुबह, बहुत ही पागल सी हो, और तुम मुझसे भी ज्यादा पागल हो। मुझ पागल की हर पागल ख्वाहिश जो पूरी की। सूं सूं करते हुए कहा गया, तुमसे मोहब्बत जो थी, और मोहब्बत में तख्त छोड़ना, नहरें खोदना, सहराए बदर हो जाना ही अजीम काम नहीं है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि नोवेल पढ़ना भी एक अजीम काम है। और वो रोते रोते हंस पड़ी और पानी में आग लगी। बाखुदा पानी में आग लगी। उसने नरमी से हाथ बढ़ाकर उसके नम गालों की नमी को हल्के से साफ किया। सुबह की नजरें अपने हाथ पे थीं जो अभी तक उसने बाएं हाथ से थाम रखा था। मैं ये नहीं कहूँगी कि तुमने मुझे जीत लिया, बस तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे। इस अदा से कहा गया कि जिस पे फिदा होना बनता है। नोमी ने झुकी पलकों के साथ उसके हिलते लबों को सुना और वो फिर से सर झटक कर हंस पड़ा था। वो सीधे सीधे इससे ये तो कभी भी ना कहती कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। उसकी ज़िंदगी का हर इवेंट खास रहा था, अब ये कैसे ना होता। सुनो, हाँ, हनीमून के लिए कहाँ जाना है? और वो जो अभी अभी अम्मा के घर से होकर आ रही थी और अपने जूते उतार रही थी, रुक कर उसे देखने लगी। कितना खर्चा होगा? वो फिर से जूते खोलने और उन्हें उतारने में मसरूफ हो गई। 30-40 हज़ार। उसका इरादा नॉर्दर्न एरियाज की तरफ का था, इसी हिसाब से उसने बताया था, मगर वो उसके सवाल पे हैरान ज़रूर हुआ था। जूते उतार कर वो उठकर उन्हें शू रैक में रखने गई थी। अगर कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? उसके पास बैठते हुए उसने कहा। ओए, ये तकल्लुफ़ात। और सुबह जावेद, वो मसनूई हैरानगी से बोला। नोमान, उसने खुफगी से घूरा। कहीं तुम्हारा स्विट्जरलैंड? अरे नहीं, वो हंस पड़ी। तो तुम्हें मालूम है ना कि मैं रोड सिकनेस का शिकार होती हूँ, और मैं ये कह रही थी कि अगर तुम बुरा ना मानो तो जो अमाउंट हमें हनीमून पे उड़ानी है वो हम किसी अच्छे से सोशल वेलफेयर इदारे को दे देते हैं। हसीन लम्हे तो दिल के मोहताज होते हैं ना, और नई जिंदगी की शुरुआत इन कामों से होनी चाहिए जिनसे अल्लाह राज़ी होता है। वो झिझकते झिझकते कह रही थी। नोमान एक पल को साकित रह गया था। ऐसी नोवलेटी सी ख्वाहिशें रखने वाली की ऐसी फकीराना सी ख्वाहिश, ये तुमने कहाँ से सीखा सुबह? कुछ हैरानगी से, कुछ प्यार से पूछा गया। उन्हीं किताबों से, नॉवेल से जिनसे मुझे इश्क है, और जिनकी मोहब्बत घुट्टी में शामिल है मेरी, और जिनके बगैर मेरी मौत वाक़या हो जाने का खदशा है।
وہ مسکرا کر بولی تھی، اور پہلی بار نعمان عابد کو احساس ہوا کہ وہ کیا سیکھے ہوئے تھی اور کتابیں کیا کیا سکھاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو کسی ہیرو کی تلاش تھی اور وہ کوئی ہیرو نہیں تھا، مگر صرف اس سے رشتہ جڑنے کی دیر تھی۔ صبح نے اس کے بعد کبھی بھی اس سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے صبر شکر کرنے والے انداز میں رشتہ قبول کیا تھا، مگر اس کے بعد کبھی بے وفائی یا کسی بہتر کی تلاش نہیں کی تھی، نہ کسی اور ہیرو کو کھوجا۔ ہیرو کو ہیرو بنانے والی چیز محبت ہوتی ہے۔ یہ پرسنالٹی، ذہانت وغیرہ وغیرہ، یہ سب تو سپورٹنگ کیریکٹرز کی طرح ہوتے ہیں جن کے بغیر کہانی بنتی ہے نہ چلتی ہے، اور ہر وہ شخص ہیرو ہی ہے جو کسی سے ایسی پیور خالص محبت کرتا ہے، ہر غرض، ہر مفاد، ہر علائش سے پاک، چاہے وہ نعمان عابد ہو یا سالار سکندر، حیدر، جاذب یا سعد یا ان کی طرح کے دوسرے کردار۔ ان سب کو محبت خاص بناتی ہے، جیسے نعمان عابد بنا تھا صبح جاوید کے لیے۔ محبت اور پیور خالص محبت یہ آج کے دور میں ناپید ہے، اور جس کے پاس یہ ہے، یقین کریں وہ آئرن مین، سپر مین، اسپائڈر مین اور بیٹ مین سے بھی بڑا مین ہے کہ نہیں؟ نعمان عابد کا خط ایک مشہور ڈائجسٹ کی مدیرہ کے نام، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ: السلام علیکم۔ یقین کریں کہ میں اس وقت تشکر کے جذبات سے لتڑا ہوا ہوں، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان خواتین لکھاریوں کے قلم کو عقیدت سے آنکھوں سے لگا لوں۔ کیا کمال ہے بھائی، کیا کمال ہے جو یہ اپنے قلم کے ذریعے کرتی ہیں۔ یہ وہ کام سر انجام دے رہی ہیں جسے بجا طور پہ صدقہ جاریہ کہنا چاہیے۔ مجھے حیرت ہے کہ ایک عورت ہونے کے ناطے سے جو ان پہ گھریلو ذمہ داریاں عائد ہیں، یہ ان کو بھی احسن طریقے سے سر انجام دیتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جس جانفشانی سے یہ جہاد بالقلم کا فریضہ انجام دے رہی ہیں، یقین مانیں دل اش اش کر اٹھا، اور بے ساختہ یہ خواہش ابھری کہ ان خواتین لکھاریوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کاش کہ میں ان کے قلم کے لیے سیاہی مہیا کرنے کا بہترین ذریعہ بن سکتا، اور کاش کہ میں ایک کاغذ ہوتا جو ان کے متبرک ہاتھوں کے نیچے ہوتا اور خود پہ بکھرنے والے موتی جیسے لفظوں پہ نازا ہوتا۔ اے کاش کہ میں تیرے حسین ہاتھ کا ایک کاغذ ہوتا، بریکٹ وسیع شاہ سے معذرت کے ساتھ۔ میری مدیرہ صاحبہ سے بھرپور سفارش ہے کہ ایسا ایک ادارہ قائم کیا جائے جو کہ ان خواتین لکھاریوں کے کام کی ترقی و ترویج کے لیے مخصوص ہو، اور جس کے ذریعے سے ان خواتین لکھاریوں کے کام کو احسن طریقے سے سراہا جائے۔ میری یہ بھی گزارش ہے کہ اچھا اور معیاری کام کرنے والوں کو بونس بھی دیے جائیں۔ یہ جو کہانیوں میں ذہانت و فطانت سے بھرپور کردار ہوتے ہیں، دراصل یہ انہی کے زرخیز دماغوں کا کمال ہوتا ہے۔ وہ ذہانت کرداروں کی نہیں، ان کے اپنے ذہن کی ہوتی ہے۔ ایسی خوبصورتی سے کسی بھی منظر کو بیان کرتی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ایک دفعہ تو سب کچھ بیچ باچ کر ضرور ہی وہاں جایا جائے۔ ایسے شاہکار کردار واللہ کہ عقل دنگ رہ جائے، اور وہ سبق آموز کردار، واللہ الفاظ نہیں مل رہے ہیں کہ اب کیا کہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ خط کی طوالت آپ کو پریشان کر رہی ہے، اور میں کبھی بھی ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہوں گا جو آپ کی پریشانی کا باعث ہو۔ میں مدیرہ صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ اس ڈائجسٹ کو اس قدر منظم اور احسن طریقے سے چلا رہی ہیں۔ یقیناً وہ داد کی مستحق ہیں۔ اور آخر میں صرف ایک خواہش: کاش میں ان کے ہاتھ کا ایک کاغذ ہوتا، کاش، اے کاش۔ آخری سطور لکھتے ہوئے میرا دل محبت و عقیدت کے ان جذبات سے لبریز ہے جیسے کسی بھی بک لور، کتابوں کا عاشق کا ہوتا ہے۔ گو کہ مجھ میں وہ خالص حس ناپید ہے جو کتاب سے محبت اور اس کے مطالعے کے عارضے میں مبتلا کر دیتی ہے، مگر پھر بھی میں واقعی بہت عقیدت و احترام محسوس کر رہا ہوں، اور ان جذبات میں خود کو لتھڑا ہوا پاتا ہوں۔ والسلام، نعمان عابد۔ ایک انتہائی خوش قسمت اور خواتین لکھاریوں کا فیض یافتہ۔ خصوصی نوٹ: خط اگر آپ ردی کی ٹوکری کی نظر بھی کر دیں گی تو یقین کریں کوئی گلہ، کوئی دکھ، کوئی غم نہ ہوگا۔ شکریہ۔ عرض مصنف:
باخدا یہ تحریر صرف اور صرف مزاح کی ایک کوشش ہے اور برائے مہربانی اس کو ہر تعصب سے بالا تر ہو کر پڑھا جائے. شکریہ. ختم شد. So میرے عزیز listeners, that was the end of the novel وہ پاگل سی. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.